अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। MCM 304 मैथ्स मीडिया इन पाकिस्तान की हम फाइनल टर्म प्रिपरेशन स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि चैप्टर वाइज है। अच्छा, लास्ट टाइम जो मैंने अपलोड किया था पार्ट 1 एंड पार्ट 2 MCM 304 का, वो MCQs और लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन थे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे थे वो मैंने ऐड किए थे, ठीक है। उसके अलावा जो ये है ना, आज की जो वीडियो है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि जॉब होल्डर्स हैं, पूरे लेक्चर्स नहीं दे सकते, उनके लिए मैंने एक ही वीडियो के अंदर किया है। पूरे के पूरे सारे चैप्टर वाइज जो है ना, सारे चैप्टर्स वाइज 19 से लेके 45 तक सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टॉपिक जो जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डेट्स और जो जो एक्ट बना था, सारा कुछ जो है ना इसमें मैंने ऐड की है, ताकि उनको ज़्यादा मुश्किल ना हो, आसानी से वो कर लें। और जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर्स दिए हुए हैं सारे, उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। वो इस लिहाज से कि वो उन्होंने अगर एक बार सारे लेक्चर्स लिए हुए हैं, ठीक है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है कि आपने वो लिया हुआ है। उसके बाद आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वाली वीडियोस देखी हैं, मतलब कि वहाँ पे MCQs, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद अगर वो ये वीडियोस देखेंगे ना, तो एक बार फिर से उनकी रिवीजन हो जाएंगी, और जो जो एक बार तो थोड़े बहुत डाउट होंगे ना, वो सारे क्लियर हो जाएंगे उनकी, इंशाल्लाह इस सब्जेक्ट में फुल CGP आएगा इस सब्जेक्ट का, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, ठीक है। स्पेशली मैंने इतनी मेहनत सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए की जो कि जॉब होल्डर्स हैं या फिर हाउस वाइफ है, जो पूरे लेक्चर्स नहीं दे सकते, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला है हमारा चैप्टर नंबर 19, प्रेस एंड गवर्नमेंट। प्रेस एंड गवर्नमेंट हमारा इसमें टोटली जो पहली सीरीज है ना, मतलब सीरीज है, पहले प्रेस एंड गवर्नमेंट, फिर उसके बाद लाउड स्पीकर्स, फिर कंप्यूटर और वो सारा कुछ इसमें पढ़ाया हुआ है, ठीक है, बताया हुआ है। कुछ मुश्किल नहीं, मुश्किल इसमें क्या है कि ना, जिन बच्चों को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है ना, उनके लिए तो ये सब्जेक्ट बहुत आसान है, ठीक है। और जिनको नहीं है उनके लिए टफ है, मगर ये मेरी वीडियो देखने के बाद, ये वाली मेरी वीडियो देखने के बाद उनके लिए सब कुछ आसान है। ऐसा कह लो कि हलवा है, आसान तरीन हलवा, बस चम्मच से प्लेट में डालो और खा लो, बस इतना सा काम है। अच्छा, पहला हमारा जो पॉइंट था ना, पहला चैप्टर था प्रेस एंड गवर्नमेंट। शुरू कर रहे हैं हम प्रेस और गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का क्या लिंक है प्रेस के साथ, इसमें उन्होंने ये बात बताई हुई है सारी, ठीक है। मैं आपको इन शॉर्ट बताती हूँ पहले कि जो प्रेस और गवर्नमेंट है ना, उनकी कभी बनी ही नहीं आपस में। प्रेस तभी कामयाब है जब वो आजाद है, मगर गवर्नमेंट कहती है नहीं, उनको प्रेस जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में, और जो जो हो रहा है गवर्नमेंट उस चीज को कंट्रोल करके रखे, ठीक है। गवर्नमेंट जैसे कि पहले अयूब खान आए, पहले सिकंदर मिर्जा थे, फिर उसके बाद अयूब खान आए, फिर याया खान आए, फिर जियाउल हक, इस तरह मुशर्रफ परवेज, इस तरह इनकी पॉलिटिक्स चलती रही, नवाज शरीफ वगैरह जब चलते हैं अब तक, तो कहाँ कहाँ से कहाँ पहुंच गई ये पॉलिटिक्स, ठीक है। ये चाहती है प्रेस हमारे कंट्रोल में, और प्रेस तभी कामयाब है जब वो आजाद है। यहाँ तक कि उनको किसी भी कोई भी चीज पब्लिश करने का हक नहीं था उनको, ठीक है। वही चीज हमने वजीफे पढ़ना है। अच्छा, 1780 से लेके 1822 तक, पहले हम ये बात करते हैं 1780 से लेके 1822 तक। इसमें क्या है, सारे न्यूज़पेपर, जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं ना, वो सारे इंग्लिश में थे। इससे पहले न्यूज़पेपर जो है ना, इंग्लिश के न्यूज़पेपर से पहले कोई न्यूज़पेपर नहीं था, न्यूज़पेपर नाम की कोई चीज ही नहीं थी। पहला आ गया न्यूज़पेपर इंग्लिश के। मैं आपको बता दूं, इंग्लिश के न्यूज़पेपर थे, और इंग्लिश के न्यूज़पेपर था ना, जो कि सिर्फ पॉलिटिशियंस पढ़ सकते थे, हम पढ़े लिखे इंसान पढ़ सकते थे, और वहाँ की आवाम सारी अनपढ़ थी और इंग्लिश को जानती ही नहीं थी, और ना कि उर्दू को जानती थी, ठीक है। इंग्लिश उनके लिए बिल्कुल ऐसी जबान थी जो कि उनको पता ही नहीं थी, ठीक है, क्योंकि ना इल्म था ना को। यहाँ तक कि वहाँ के हुक्मरान ने, जब हुक्मरान थे जैसे कि अयूब खान कह लो, उन्होंने इस चीज का हक ही किसी को नहीं दिया था कि कोई भी चीज वो इस बारे में जान सके। कह लो कि कोई भी चीज इस बारे में जान सके, कि किसी अवाम को अपने ना पढ़ने का हक देते थे वो लोग, वो ना शऊर हासिल कर सके। जिन्होंने भी करना खुद करना, ठीक है, उनका तो ये कोशिश थी। पढ़े लिखेंगे तो वो ये चीज जानेंगे कि भाई हमारे आगे खड़े हो जाएंगे, आवाज उठाएंगे, ठीक है। और अखबार, वो उन्होंने कहा कि इंग्लिश में है तो इंग्लिश में कौन सा कोई जानता है, जाने दो, इंग्लिश में चलते हैं, चलने दो। मगर ऐसा ऐसा किया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वो इस चीज से बिल्कुल वो थी कि इंग्लिश तो जानते ही नहीं। ये बात होगी। अगली बात उन्होंने कही है कि कोई भी ना उनके खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता बाद में, कि कोई प्रेस लॉ उन्होंने नहीं बनाया, ठीक है। अब फिर क्या है, पहला बंदा एक आया, विलियम बोल्ट। वो 1770, सॉरी यहाँ पे 1776 7 लिखना था, 6 लिखा गया है। नहीं नहीं, शायद 76, हाँ जी 76 ही था। 1776 में विलियम बोल्ट आए, ठीक है, विलियम बोल्ट आए। इन्होंने क्या किया, पहला न्यूज़पेपर बनाया सब कॉन्टिनेंट का। जो उन्होंने कहा कि वो उर्दू में होगा, उस लैंग्वेज में होगा जो कि लोग समझ सकेंगे, उन्हें कर सकेंगे। मगर वहां के लोग इतनी उर्दू भी खास नहीं जानते थे, मगर आधे लोग जानते थे, ठीक है। उन्होंने ये सोचा होगा कि जो जानते हैं, जो उर्दू जानते हैं, वो बढ़कर सुना देंगे, बात सारी खत्म हो जाएगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का डिपॉजिट उन्होंने क्या किया कि नाम विलियम बोल्ट को पकड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी कह लो गवर्नमेंट ने, ठीक है, गवर्नमेंट ने उनको पकड़ के इंग्लैंड भेज दिया, वापस डिपोर्ट कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब कि वहां से निकाल दिया, ठीक है, उस मुल्क से। फिर उसके बाद इन 1822, उस टाइम तक कोई भी नहीं आया। फिर
1822 میں 1822 میں جو ہے نا کہہ لو پہلا اردو کا نیوز پیپر آیا جس کو جامع جہانما کہتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ پبلش کیا اور کہاں سے کر پبلش ہوا؟ کولکتہ سے، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جب وہ آ گیا نا اردو میں تو لوگ اردو جانتے ہی نہیں تھے، اس بارے میں اردو کا ان کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، تو ان لوگوں نے کیا کیا، منشی صدا سکھ تھے، انہوں نے کیا کیا، اس کو پرشین میں فارسی میں اس کو تبدیل کیا، کیونکہ وہاں کے لوگ فارسی جانتے تھے ایک حد تک، انہوں نے فارسی میں پبلش کر دیا فابلس میں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد 1823 میں ایک ایکٹ چلا، ایکٹ ہوا، وہ پاس ہو گیا تھا، اس میں کیا تھا، اس میں بھی گورنمنٹ کی سیاست تھی۔ کیا سیاست تھی؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے سنو پہلے ایکٹ کیا تھا، ایکٹ یہ تھا کہ نا ہر بندہ نا مطلب کہ کوئی بھی نا جو پبلشر ہے وہ اپنی بھی زبان میں نیوز پیپر پبلش کر سکتے ہیں، بنگالی میں، اردو میں، فارسی میں، جس کو جس میں چاہیے پبلش کر سکتا ہے، مگر انہوں نے کہا تھا کہ اس بندے کے پاس جو پبلشر ہوگا نا اس کا لائسنس کسی بھی ٹائم جو ہے نا کیا کہتے ہیں کینسل کر سکتے ہیں، مطلب کہ پبلشر نے کوئی بھی اس کی غلطی، انہوں نے پھر یہ لینگویج کی غلطی نہیں نکالی، انہوں نے غلطی یہ نکالی کہ جو بھی بندہ چھوٹی سی بھی اونچ نیچ، بازو کا اونچ نیچ نہیں بھی ہوتی تھی، وہ پکڑ کے بندے کا جو پبلشر تھا جو پبلش کرتا تھا نیوز پیپر کو اس کا وہ پکڑ کے لائسنس کینسل، چلو بات ختم، یہ بھی ان کی سیاست تھی گورنمنٹ کی۔ پھر پری اینڈ پوسٹ 1857 سے والا ایرا، اس میں کیا ہے، پریس کی کیا ہوا، وار ہوئی تھی نا، تو وار کافی وار یا تھوڑے بہت اختلافات وغیرہ چلتے رہے، اس میں انہوں نے کہا کہ ساری غلطی ہی پریس کی ہے، پریس کی فریڈم کو کم کرو، ہر برٹش اٹھتا تھا، برٹش نے بھی اٹھ کے کہہ دیا کہ بھائی فریڈم پریس کی فریڈم کی وجہ سے کہ پریس کو آزادی دی گئی ہے، وہ الفاظ کھلے الفاظ استعمال کر رہے ہیں نیوز پیپر میں، نیوز پیپر جو ہے بھائی بڑا ذلیل کر رہا ہے، یہ سب کچھ بس اس طرح کی باتیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سارا بلیم ڈال دیا نیوز پیپر کے اوپر، اس کی آزادی کے اوپر سختی ہو گئی، چلو پھر اب سختی کر دی گئی نیوز پریس کے اوپر، ہر چیز گورنمنٹ سے پوچھے بغیر نہیں پبلش ہونی، کچھ بھی اس طرح کا، ٹھیک ہے، مسلم پہ بلیم کرتے گئے۔ پھر جو ہے نا ایک مغل بادشاہ کی اس ٹائم جو ہے نا جنگ ہوئی، ایک اس ٹائم جنگ ہوئی، سارا بلیم ہندو نے بغاوت کی تھی برٹش کے ساتھ، جو الزام ڈال دیا گیا مسلمانوں پر، ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں پھر اس میں نا ایک چھوٹا سا سین اور ہوا، کیا تھا کہ جو ہے نا مسلم تھے نا، ان کا ایک لاسٹ جو بادشاہ گزرا وہ مسلم تھا، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کیا کیا، الزام ڈال دیا ہندو کے اوپر، الزام ڈال دی کہ ہندو ایک ایڈیٹر ہے، اس وجہ سے ایسا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی چلو بات ختم کی۔ پھر اس کے بعد ہے کہ نا اس دور میں پری اینڈ پوسٹ کے دور میں کہہ لو کہ نا دو بندے تھے جن کو بہت سختی آئی، انہوں نے آواز اٹھائی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہر بندے کو جاننے کا حق ہونا چاہیے، ہر بندے کے پاس رائٹ ہونا چاہیے اور سب کچھ، مطلب کہ انہوں نے حق میں بات کی تھی تھوڑی بہت، ٹھیک ہے، وہ بات کھل کے اس چیپٹر میں نہیں بتائی ہوئی، بس اتنا ہے کہ وہ حق میں بولے تھے، ٹھیک ہے، اور سچ حق کے صحیح بندے تھے یہ دونوں، سید جمال الدین جنہوں نے صدق الاخبار یہ نیوز پیپر بنایا تھا، اور ایک دہلی اخبار تھا جو مولوی محمد باقر نے بنایا تھا، مولوی محمد باقر کو انہوں نے پھانسی کروا دی تھی، ٹھیک ہے، گورنمنٹ نے، وہ بے قصور تھے، ان کو پھانسی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ سید جمیل الدین کو نا اریسٹ کر لیا تھا اور بہت تشدد کیا تھا، ان کو بہت تشدد کیا گیا تھا، بہت مارا گیا تھا ان کو، ٹھیک ہے۔ ان کا یہ نہیں پتا کہ ان کا بعد میں کیا بنا تھا، مگر ایک ان کو مارا بہت زیادہ گیا تھا، اور سید جمال الدین، یہ بات بک میں نہیں ہے بٹ یہ ہم نے سنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا لو ان دس ہارڈ ٹائم، اور اس سخت ٹائم میں نا اتنی ساری مشکل کے کام ہو رہے تھے، تو سید احمد خان انہوں نے کہا کہ میری ذمہ داری میں ایک ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا، وہ باہر سے پڑھ کر آئے ہوئے تھے، سر سید احمد خان جن کی وجہ سے آج ہم اتنے تعلیم یافتہ ہیں، اور انہوں نے کافی مشقتیں کر کے نا تعلیم والا رول انہوں نے کہا تھا، انہوں نے بہت زور ڈالا تھا، بک میں یہ بات نہیں، میں آپ کو ایڈیشنلی یہ بات بتا رہی تاکہ آپ کی نالج میں اضافہ ہو، باقی لوگ بچوں کو پتا ہوگا اس بارے میں، اکثر ہماری بکس کے اوپر بھی سر سید احمد خان کا نام ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، کیونکہ نا ہم جو آج اتنا پڑھ رہے ہیں نا، اتنی فریڈم، ہر کتاب کو ایزیلی پڑھ سکتے ہیں، بیکاز وہ انہوں نے زور ڈالا تھا، انہوں نے کہا تھا میں ایک پڑھا لکھا انسان ہوں، میری ذمہ داری ہے کہ میں جو ہے نا اس لوگوں کو حق دلواؤں کہ نا ہر بندہ تعلیم حاصل کرے، ہر لڑکا لڑکی بچہ بچی ہر جگہ تعلیم حاصل ہو، ہر بندے کو جاننے کا حق ہو کیا چیز صحیح اور کیا غلط ہے، فارسی اردو عربی اسلامی سب کچھ پڑھایا جائے، ٹھیک ہے، ان کی بدولت ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ ان کی بدولت ہوا تھا۔ اور تب بھی انہوں نے کیا کہ انہوں نے کیا تھا، ایک تہذیب الاخلاق ایک میگزین تھا جو کہ انہوں نے پبلش کروایا تھا 1870 میں، کیونکہ جو ہے نا لوگ جانیں کہ مسلم کے اور برٹش کے جو اختلافات ہیں وہ ختم ہو، انہوں نے وہ مسلمانوں کو بتایا کہ برٹش برے نہیں ہیں، اتنے برے نہیں، ان کی ثقافت سیکھو، ان جیسا بھی بنو، اور خود ان کو بھی اپنے بارے میں سکھاؤ، یہ سب کچھ اس میں تھا۔ اس کے بعد خلافت موومنٹ میں کیا ہوتا ہے، ایک ترکی کے خلافت کے موومنٹ کی کنٹرول کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے 1914 میں جرنلسٹ پہ بہت امپورٹنٹ انہوں نے رول ادا کیا تھا۔ اچھا، یہ امپورٹنٹ نیوز پیپرز کے نام آ گئے ہیں، آپ نے امپورٹنٹ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے،
کیا ہوا تھا ذمہ دار بائی ظفر علی خان، انہوں نے بنایا تھا. ذمہ دار نیوز پیپر تھا وہ ظفر علی خان نے بنایا تھا. کامریڈ اور ہمدرد یہ دو الگ الگ نیوز پیپر ہے جو محمد علی جوہر نے اپلوڈ کیا نہیں سوری پبلش کیے تھے. الہلال اور البلا یہ دو نیوز پیپر تھے مولانا عبدالآزاد نے کیے تھے. اردو مولا حسرت موہانی نے کیا تھا. یہ امپورٹنٹ ہے نیوز پیپر، یہ 6 نیوز پیپر اپنے امپورٹنٹ اور لازمی کے لازمی آپ نے یاد کرنے. پیپر میں MCQs بھی آ سکتا ہے اور شارٹ بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کیا لو اور جو جرنلسٹ ہیں نا ان کو جیل بھی ہوئی تھی اور پیپر ان کے سٹاپ کر دیے گئے تھے. ان کے پیپر سارے بند کر دیے گئے تھے. ان کے اوپر بہت سختیاں آئی تھی پبلشر کے اوپر. انہوں نے بہت مشقت کی تھی کہ ہر بندے کو رائٹ ملے، حق ملے. آواز اٹھائی تھی انہوں نے ان کے، اور ان کو بہت سختیاں بھی تھی. 2 کو تو بتایا آپ کو کہ جو ایک کو اریسٹ کر دیا گیا تھا اور ایک کو شہید کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، اب MCQs یہ بھی آ سکتا ہے کہ کس کو شہید کیا تھا، وہ مولوی محمد باقر تھے. اچھا، زمیندار جو نیوز پیپر تھا یہ 11 بار پبلشڈ ہوا ہے، کہ مطلب کہ 11 دفعہ بار بار آیا یہ. ٹھیک ہے، یہ بند ہو گیا پھر آیا، بند ہو گیا پھر آیا. اس کے بعد ہے 1910 کا جو پریس ایکٹ تھا نا بہت سخت تھا. اس میں جو ہے نا 11 بار نیوز پیپر یہ والا آیا. ٹھیک ہے، ذمہ دار آگے ہے. پیپر جو ہے نا ممبئی، دہلی، مدراس وغیرہ ان کی جگہ بہت اسٹرکٹنیس کر دی گئی. ٹھیک ہے، اب ایک اور ایکٹ ہے. ایک ایکٹ ہم نے پہلے پڑھا جو تھا 1823 میں، یہاں پہ ہے 1823 میں ہم نے پڑھا تھا. یہ 1823 میں ایک یہ والا ایکٹ ہے. اس کے بعد جو امپورٹنٹ ایکٹ ہے نا وہ کہہ لو کہ رولٹ ایکٹ ہے. 1919 میں رولٹ ایکٹ تھا. یہ اس کو کالا قانون کہہ لو. یہ بہت ہی برا تھا. یہ کہہ لو کہ نا اس میں یہ تھا کہ کسی بھی انڈین کو پکڑ کے اریسٹ کر لیا بغیر کسی وجہ کے. ٹھیک ہے، ان کو یہ بھی حق نہیں تھا کہ وہ لائر کروا لے. ان کو یہ بھی حق نہیں تھا کہ وہ سوال کر لیں کہ ہم نے کیوں ہمیں اریسٹ کیا جا رہا ہے، ہم نے کیا کیا ہے. کوئی گورنمنٹ کی طرف سے تھا، یہ پنش تھی. مطلب یہ کہہ لو کہ اتنی زیادتیاں برداشت کی ہیں، اتنی زیادتیاں. ٹھیک ہے، اس کے بعد 1929 میں ساری پارٹیز نے کیا ہے، کانفرنس فیل ہو گئی. کسی نے سیاسی جماعت میں حصہ نہیں لیا، سب الگ الگ ہو گئے. ٹھیک ہے، پھر ہندوؤں نے ڈیمانڈ کی. ہندوؤں نے نا جو مسلمان کی ساری ڈیمانڈس تھی ان پر ریجیکٹ کر دیا کہ ہم نے کوئی مل کے نہیں رہنا، ہم نے الگ رہنا ہے. سب کچھ ساری ان کی اختلافات چلتے رہے. پھر یہ ہوا کہ انڈین سیاست الگ ہو گئی، مسلم سیاست الگ ہو گئی. انڈین اور کہہ لو کہ جو انڈین ہندو جرنلسٹ تھے نا وہ الگ ہو گئے، مسلم جرنلسٹ الگ ہو گئے. ان کا الگ الگ ہونا شروع ہو گیا. یہیں سے ان کی کیا ہے الگ الگ ہونا شروع ہو گیا. پھر الگ ملک کا مطالبہ وغیرہ کیا گیا جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کے وجہ سے اور سر سید احمد خان، فاطمہ علی جناح محمد، ٹھیک ہے، ان کی وجہ سے وہ ہوا. یہ سارا کچھ اختلافات جو صرف ہم پریس کی بات کر رہے ہیں نا، پریس کے علاوہ اور بھی بہت جگہوں پہ جو ہے نا چھوٹے موٹے اختلافات چلتے ہیں. جیسے ایک معمولی گھر میں چلتے ہیں نا، اس طرح کے اختلافات پورے ملک میں چلتے رہے. ٹھیک ہے، اس طرح کی چھوٹی موٹی وارز ہوتی. پھر کیا 1942 میں کانگریس نے سٹارٹ کیا کوئک انڈیا موومنٹ. انہوں نے موومنٹ سٹارٹ مطلب کہ ایک کوئک انڈیا موومنٹ والا نا ایک وہ بنایا جس میں نا کہہ لو کہ نا ہندو کے کہہ لو اس میں انہوں نے سارے تشدد وغیرہ ہندو کے نیوز پیپر بند کر دیے تھے اور سارے گورنمنٹ کے لاء وغیرہ چینج کر دیے تھے. بہت سختی کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ نا بڑی انٹرسٹنگ سی چیز ہے. انڈیپینڈنس کے بعد نا 1947 جب آزادی ہو گئی، آزادی کے بعد کیا کہ نا 11 ستمبر 1947 کو 14 اگست کو تو آزاد ہوا. اس کے بعد 11 ستمبر کو قائد اعظم نے ایک اسپیچ دی. ٹھیک ہے، اسپیچ دی نا. اس ٹائم جو ہے نا اس ٹائم جو وہاں کے پریزیڈنٹ تھے نا وہ تھے جوگندر نتھ منتھر. وہ میں شاید یہاں لکھنا بھول گئی ہوں مگر ان کا نام تھا جوگندر نتھ منتھر، ان کا نام تھا. یہ امپورٹنٹ ہے، MCQs بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے اسپیچ دی. اسپیچ میں انہوں نے کیا کہا کہ یو آر فری، آپ اپنی مسجد جاؤ، مندر جاؤ، کسی بھی اپنی عبادت گاہ پہ جاؤ، آپ لوگ آزاد ہو. مگر وہ ایک شہری کے ہونے کے حساب سے نا آپ لوگ سارے برابر ہو. ایک شہری ہونے کی حیثیت سے آپ سارے برابر ہو. ریلیجیس سب کا مذہب الگ الگ ہے مگر ایک پاکستانی ہو، ایک شہری ہونے کے ناطے نا کہ آپ سب ایک ہو، اکول ہو، برابر ہو. ٹھیک ہے، آپ کو مندر مسجد جاتے ہوئے نہیں روکا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ تھا. اس میں کیا ہے، ہندو وہی بات ہے کہ ہندو اپنے جگہ پہ جا سکتے ہیں، مسلم پہ. ٹھیک ہے، اچھا جب یہ پبلشڈ ہوئی نا تو گورنمنٹ نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ نا انہوں نے ایک وہ کیا کہ کیا لو کہ نا کہتے ہیں نا ملی بغاوت وغیرہ یہ سب کچھ. انہوں نے کیا ہے کہ نا چپکے سے بات بولی کہ نا بھائی جو قائد اعظم کی اسپیچ ہے نا پوری پبلش نہیں ہونی چاہیے، نیوز پیپر میں نا پوری پبلش نہ ہو. ٹھیک ہے، اور یہ بات پہنچ گئی کہاں تک، الطاف حسین تک. الطاف حسین کون تھے، ڈان نیوز پیپر جو کہ اب تک بھی چلتا ہے، اب تک بھی چل رہا ہے، ڈان نیوز پیپر بہت ہی وہ ہے. اس کے ایڈیٹر کون تھے، الطاف حسین. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا ہے وہ نا قائد اعظم کے بہت کلوز فرینڈ تھے، کہہ لو کلوز والے فرینڈ تھے الطاف حسین. تو انہوں نے کیا کہا، ان کو تو یہ بات پسند نہیں آئی کہ بھائی ایک تو فرینڈ بھی اوپر سے وہ حق سچ پہ کھڑے تھے الطاف حسین بھی. انہوں نے کہا تھا یہ بات تو غلط ہے کہ قائد اعظم کی پوری اسپیچ کیوں نہیں پبلش ہونی. ٹھیک ہے، تو یہ بات نا انہوں نے الطاف حسین نے کیا PID کو کال کی اور ان کو کہا کہ مجھے بتاؤ یہ کون سی جو ہے نا
اسپیچ کا کون سا حصہ انہوں نے کٹ کروایا اور کیوں کروایا کیا ہے. تو یہ بات انہوں نے کافی ویریفیکیشن کرواتے رہے, کافی اس کے پیچھے گھومتے رہے, مگر الطاف حسین کو یہ بات نہیں پتہ چلی, وہ اس چیز میں ناکام رہے. ٹھیک ہے, یہ بات تھی. یہ ہمارا فرسٹ چیپٹر تھا, امید ہے اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا ان شارٹ ٹائم. نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم چیپٹر نمبر 20. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں 1940 آزادی کے بعد والی بات. اس میں کیا کول وار چھوٹی موٹی چلتی رہی. ٹھیک ہے, اور آزاد ہو گیا نا. کول وار کیا ہے کہ انہوں نے گن اور بم وغیرہ سے جنگ نہیں کی. انہوں نے جنگ کس طرح کی ہے کہ ایک کیا کہتے ہیں, کہہ لو کہ میس میں یا نیوز پیپر میں ایک دوسرے کے خلاف بولنا, ایک دوسرے کو ٹارچر کرنا, تنگ کرنا, انڈیا پاکستان برٹش وغیرہ چھوٹے موٹے ٹونٹ کہہ لو. ٹھیک ہے, اس کے بعد تب تک جب پاکستان آزاد ہوا نا, 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہوا, کمیونسٹ بلاک اور امریکن بلاک. کمیونسٹ بلاک یہ تھا کہ جو سارے میس میڈیا ہے نا, سارا کچھ پریس کے گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوگا, مگر اور امریکن میں تھا یہ سب کچھ پرائیویٹ ہوگا, ہر بندے کو اپنا رائٹ کا حق ہوگا. تو پاکستان نے ظاہر سی بات ہے امریکن بلاک ہی چوز کرنا تھا, انہوں نے امریکن بلاک چوز کیا. جب کمیونسٹ امریکن بلاک چوز کیا نا, تو کافی نیوز پیپر جو ہے نا کمیونسٹ جو سوچ رکھنے والے تھے وہ سارے انہوں نے ختم کیے. پی پی ایل پروگریسو پیپر لمیٹڈ, یہ کیا ایک نا کہہ لو یہ ایک ادارہ تھا جو نیوز پیپر پبلش کرتا تھا. ٹھیک ہے, اور اس میں سارے جتنے بھی نیوز پیپر تھے نا جو کمیونسٹ سوچ رکھتے تھے وہ ختم ہو گئے. کمیونسٹ پارٹی بالکل بین ہو گئی. ٹھیک ہے, کیونکہ کسی نے فالو ہی نہیں کیا اس کو, اور پاکستان میں تو بالکل ہی بین ہو گئی سوری. اور 58 میگزینس کہہ لو, اور جو ہے نا 1947-53 میں جو ہے بین ہو گئی تھی. کیوں, کیونکہ کمیونسٹ پارٹی کی سوچ رکھتی تھی وہ 58 میگزینس تھے. یہ لازمی اپنے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اگلا ایوب خان. اچھا, پھر آئے کیا ہوا, سکندر مرزا جو تھے نا, یہ بڑی انٹرسٹنگ سی سٹوری ہے کہ 1958 میں کیا ہے, سکندر مرزا تو تھے نا وہاں کے پریزیڈنٹ تھے. ٹھیک ہے, ایوب خان وہاں کے پریزیڈنٹ بنے, کس طرح بنے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. سکندر مرزا وہاں کے کہہ لو پریزیڈنٹ تھے, ایوب خان وہاں کے جنرل چیف تھے. انہوں نے کیا کیا, سکندر مرزا نے کیا ایوب خان کو کہا کہ آپ ایک دن کا مارشل لا لگا لو, اور نا مارشل لا لگا لو کہ سب کچھ کنٹرول میں کر لو, کیونکہ ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی پریزیڈنٹ مرزا کے, کسی ایک پولیٹیشین کے کنٹرول میں نہیں نا آتی جب حکومت یا کنٹرول, تو وہ کیا مارشل لا لگاتے. مارشل لا کہتے سارا کچھ آرمی کے ہاتھ میں ہوتا ہے. آرمی کے جو چیف تھے وہ ایوب خان تھے. ایوب خان نے کیا کیا, مارشل لا لگایا, مارشل لا لگا کے خود وہاں کے پریزیڈنٹ بن گئے اور سکندر مرزا کو سائڈ پہ کر دیا. اس طرح انہوں نے کیا ان کا حق بھی لے لیا ایوب خان نے. جب لے لیا نا, اور اس دوران جب وہاں کا وہ لیا نا, تو انہوں نے کیا سبتے حسن اور فیض احمد فیض کو اریسٹ کروا دیا, یہ بھی ایڈیٹر تھے. ٹھیک ہے, اور پی پی ایل واز کلوز. اور جو تھی نا یہ نیوز پیپر کی جو انہوں نے بنائی تھی پروگریسو, انہوں نے بنائی تھی بات یہ کہ پہلے تھی پروگریسو پیپر لمیٹڈ, اس کو بلاک کر دیا گیا, اس کو کلوز کیا. کلوز کس طرح کیا, انہوں نے ایک پی پی او آرگنائزیشن, ایک کالا قانون کی طرح ایک ایکٹ بنایا. ایک آرگنائزیشن انہوں نے بنائی تھی پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس, جس کو ایوب خان کا کالا قانون کہا جاتا ہے. اس کالے قانون میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ نا وہ جتنے بھی نیوز پیپر تھے نا سارے ان کے کنٹرول میں کر دیے تھے. ٹھیک ہے, ان کو کنٹرول میں کیے نا, تو پھر کیا ہے وہ تب بھی کنٹرول میں نہیں ہے, مطلب کالا قانون تھا, لوگ اس کو ناپسند کرتے تھے. پھر کیا ہے انہوں نے ایک این پی ٹی مطلب کہ نیشنل پریس ٹرسٹ بنایا انہوں نے. اس میں کیا تھا, اس میں انہوں نے اپنے ڈیلی مشرق جو نیوز پیپر تھا عبرت والا, ان کے حوالے کر دیا کہ سارا کچھ یہ کنٹرول کریے, کوئی بھی غلط کوئی نیوز پبلش نہیں ہوگی گورنمنٹ کے خلاف. اونلی اسے ڈان, جنگ, نوائے وقت, باقی آزاد رہے. ڈان, جنگ, نوائے وقت یہ آزاد رہے. فوریجن نیوز ایجنسی سے. اچھا, پھر اس کے بعد ہے نا ایک باہر کے ملک کی جو وہ ہوتی ہے نا, اس کی بھی جو ہے نا پریس کے کنٹرول کر دیا گیا, ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان. پھر اس کے بعد ہے مارشل لا. مارشل لا لگایا کس نے, یحییٰ خان نے مارشل لا لگایا. جس طرح ایوب خان نے پریزیڈنٹ پہ لگایا, مرزا سکندر پہ, اس طرح انہوں نے کیا لگایا, اور مارشل لا لگا کے ایوب خان کو نکال دیا. اچھا, کیوں لگایا, کیونکہ ایوب خان نے اتنا کہ تنگ کیا ہوا تھا نا, اتنا کہ عوام ان کے خلاف تھی. تو جب یحییٰ خان نے لگایا نا, تو لوگوں نے تو ان کو سپورٹ کیا, اور پھر ان کے پاس سوائے جو ہے کہہ لو کہ کرنے کا کوئی وہ نہیں تھا. مارشل لا لگایا 1969 میں, اور پھر کیا وہاں کی یحییٰ خان پریزیڈنٹ بن گیا. اور انہوں نے یحییٰ خان نے پریس کو اتنی آزادی دی یہ اپنی, ویسے یحییٰ خان ٹھیک تھے, ان جب وہ آئے تو انہوں نے سوچا کہ میں پریس کو آزادی دوں گا, حق دوں گا, سب کو وہ دلاؤں گا. مگر پریس کو جب آزادی دی تو پریس تو اور ہی سر پہ چڑھ گئی, لوگ وہ بھی پھر پاکستانی عوام تھی, انہوں نے حد ہی مچا دی کہ بھائی گالیاں گلوچ پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ نیوز پیپر میں پبلش ہونے لگ گیا. پی پی ایل بالکل فائر ہو گئی, 24 جرنلسٹ کو فائر کر دیا گیا. پھر جو کیا. اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں 21. اس میں کیا, اس میں بھی ابھی ہم بات کریں گے. اچھا, اس دوران چلو بہت سے کالے قانون بنے. ٹھیک ہے, یہ چیپٹر نمبر 21 ہے. اس میں کیا بلیک لا بنا, جس میں 3 سے 6 مہینے کا جیل ہو جائے گی. قائد اعظم نے ریجیکٹ کر دیا, کیونکہ اتنا کہ برا حالات ہو گئے تھے نا ملک کے, تو قائد اعظم نے ریجیکٹ کر دیا یہ سارا کچھ کہ نہیں بھائی میں. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد کیا ہوا, ایک سینسرشپ اپلائی کیا گیا. سینسرشپ وہی جو پی پی او مطلب کہ جو پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس والا سین تھا نا, وہی کالا قانون, وہی چیز روایت دوبارہ آ گئی یحییٰ خان کے دور میں.
اور پھر جو نیوز وہ تھے نا میگزینس ویکلی آؤٹ لک اور پنجاب پنچ کلوز کر دیے. اچھا اب گورنمنٹ نے کس طرح پریشر ڈالا وہ اس کے اوپر پبلشرز کے اوپر کس طرح کہ انہوں نے کیا کیا جو ایڈس تھے نا وہ کٹ آف کرنا شروع کر دیے. پھر نیوز پیپر کا جو پیپر تھا نا وہ مہنگا کر دیا. کیوٹا کہہ لو اس کا کیوٹا کہتے ہیں پرائز کو پیسے کو. ٹھیک ہے. اسٹاپ گورنمنٹ سبسکرپشن مطلب کہہ رہے ہو کہ جگہ جگہ پہ جس طرح کہہ لو کہ نا کہنا کہ بھائی نیوز اینکرز کو بلانا یہ کرنا ایونٹس کرنا وہ سارا کچھ ختم کر دیا. یہاں تک کہ ان کو ایونٹس پہ بھی بلانا بند کر دیا جرنلسٹ کو کہ کوئی آگے کوئی چیز رپورٹ نہ کرے اور نہ ہی وہ ہو. ٹھیک ہے. پھر جو کوڈ پھر نے کہا کہ کوڈ آف ایتھک ہونے چاہیے ہر چیز کے. پھر انہوں نے 9 پوائنٹس بتائے کہ اگر آزادی دی جائے نا تو اس کو ایک لمٹ میں دی جائے. اس کے کوڈز بنائے جائے کہ پبلک کو جو بھی کرنا ہے سچ بولنا ہے, پروٹیکٹ کرنا ہے آزادی کو. ٹھیک ہے. صرف سچ کی فیکٹس حقیقت بتانی ہے. کوئی یوز فیئر میتھڈ کو حلال مطلب صحیح طریقہ اپنانا ہے. کریکٹ رانگ انپوٹ جو غلط ہے وہ اس کو غلط نیوز کو ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے. کیپس اور سیکرٹ جو پرائیویٹ چیزیں لوگوں کی پکچرز وغیرہ وہ اس کو سیکرٹ رکھنا ہے. ڈسکرمنیشن نہیں کرنا. اونچ نیچ کالے گورے کا فرق نہیں کرنا. ٹھیک ہے. کرائمز پلیجرزم کہہ لو کہ کاپی کرنا, جھوٹ بولنا, سلینڈر وغیرہ اور برائب مطلب کہ رشوت وغیرہ سے بچنا. ٹھیک ہے. اونلی جرنلسٹ کین جج جرنلسٹ کو صرف جرنلسٹ ہی جج کر سکتا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی جج نہیں کرے گا. نیکسٹ اب ہمارے پاس لیکچر نمبر 22. اس میں کیا ہے اب آ گیا تھا اس میں جنرل ضیاء الحق کا دور 5. اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں ضیاء الحق کا دور. اچھا جو لاسٹ دور ہم نے پڑھا نا یہ ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا. ذوالفقار علی بھٹو اس دور میں جو سب کچھ ہوا جو سینسرشپ وغیرہ سب کچھ لگا یہ سب کچھ مطلب کہ جو یحییٰ خان نے جو چیز خراب کر دی تھی نا پریس میڈیا ساری تو وہ سارا کنٹرول کر لیا کہہ لو ذوالفقار علی بھٹو نے. انہوں نے اس چیز کو مینیج کیا, ٹھیک کیا سارا کچھ. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا یہ سارا کوئی دور جو ہے نا ضیاء الحق نے معاشرہ لگایا. ذوالفقار علی بھٹو کو ختم کیا تختہ ہٹا دیا. ٹھیک ہے. خود وہاں پر وہ آ گئے. جب وہ آئے نا تو انہوں نے کیا کیا کہ 18 میگزینس نیوز پیپر اور میگزینس کلوز بند کروا دیے اور اس کے بعد 150 جرنلسٹ 150 جرنلسٹ کو اریسٹ کروا دیا. اور پری سینسرشپ مطلب کہ پہلے ہی سینسرشپ وہاں پر تھی. مطلب کہ سینسرشپ کہہ لو کہ ہر چیز پر گورنمنٹ کا اختیار سخت تھی پریس کے اوپر. ٹھیک ہے. اور کوئی جو وہاں پہ انہوں نے مزید اور وہ لگایا کہ نا جو بھی ہے نا وہاں پہ گورنمنٹ کی پرمیشن کے بغیر کوئی بھی ہے نا وہ نیوز پبلش نہیں کر سکتا. کوئی بھی چھوٹی موٹی نیوز پبلش نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ جو ہے نا اب پھر آگے سے جو وہاں کے پبلشر تھے وہ وہاں کے ایڈیٹر جو تھے نا انہوں نے بھی آگے سے احتجاج کیا. احتجاج کس قسم کا کیا یہ کہ وہ بلینک سپیس چھوڑ دیتے تھے جو جگہ پہ نیوز پبلش کرنی ہوتی تھی اور سختی ہو جانی کہ بھئی یہاں پہ اپنے وہ یہ والی نیوز اپنی پبلش نہیں کرنی تو وہ کیا وہ جگہ کو خالی چھوڑ دیتے. عوام سمجھ پڑتی تھی نا نیوز پیپر تو انہیں سمجھ لگ جاتی تھی کہ نا یہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی انہوں نے نیوز پبلش کرنی تھی جو گورنمنٹ نے نہیں کرنی تھی. یہ احتجاج انہوں نے کرنا شروع کر دیا. پھر کیا ہے پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس کو کہاں انہوں نے تبدیل کر دیا اس کو کہ اسٹرکٹ بلینک اسٹیٹ. ٹھیک ہے. انہوں نے کیا ہے کہ نا ایک وہ بنایا رجسٹریشن آف پرنٹنگ پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس. ٹھیک ہے. کہ جو سب کچھ تھا نا ضیاء الحق نے اس کو ٹیک کیئر کر لیا. مطلب ضیاء الحق نے پریس کو کنٹرول کر لیا, بہت آزادی دی, سکون دیا اور ہر چیز کو نہ کہا کہ انہوں نے ایک رجسٹریشن آف پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس بنایا کہ جو سب کچھ جو تھا نا آرڈیننس جو کالا قانون تھا سارا اس کو سارا کچھ ضبط کر لیا گیا یہاں پر. اور یہاں پہ کیا سب کچھ کنٹرول کیا گیا اور تھوڑا پبلشر کو تھوڑا سانس آیا. تھوڑے وہ لوگ خوش ہوئے اس چیز سے کہ بھئی ہمیں آزادی ملی ہے اور ایک لمٹ میں رہ کے ملی ہے, ہر چیز کو فالو کرنا لمٹ میں. ٹھیک ہے. وہ سارا کچھ RPO کیا لو کہ رجسٹریشن آف پرنٹنگ اینڈ پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس. ٹھیک ہے. اور پھر یہ سب کچھ یوز کروایا 1988 میں. اور پھر اس کے بعد جو ضیاء الحق کی ڈیتھ ہو گئی, ان کا پلین کریش میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. پھر اب دیکھو پھر اب یہ چھوٹی سی ایک ہی لائن ہے بس نواز شریف کی, زیادہ کچھ نہیں. 1997 میں سے لے کے 1999 تک جو ہے نا جنگ گروپ کے ساتھ نواز شریف کی بس لڑائیاں چلتی رہی. بس ایک بات دیکھ لیں کہ 1997 سے 1999 تک. پھر اس کے بعد آیا جنرل مشرف کا دور. 1999 میں جنرل مشرف کا دور آیا. کوئی ریسٹرکشن کوئی آن پریس کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی. ٹھیک ہے. اور کہہ لو کہ سارے پرائیویٹ سیکٹرز پہ آنا چاہیے اور ٹی وی نیوز پیپر وغیرہ پہ اسٹارٹ ہونا شروع. جنرل مشرف نے ہر چیز کو آزادی دی. پھر کیا انہوں نے کہا کہ پیپلز رائٹس ٹو نو, ہر بندے کو جاننے کی نالج انفارمیشن جاننے کا حق ہے ہوگا. پھر کیا ڈیموکریسی. اچھا UDHR اس کا مطلب ہے کہ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹ. اس کا یہ کہ یہ 10 دسمبر 1948 کو ہوا تھا. کہہ لو کہ یہ آزادی کے بعد کا ہے سین. اس میں کیا تھا کہ اب ہم جو بھی بات کر رہے ہیں آزادی کے بعد کی کر رہے ہیں, آزادی کے بعد والی. اس میں کہ ہر بندے کو فریڈم ہے کہ وہ اپنی ایکسپریشن اور رائے دے سکتا ہے اور شیئر کر سکتا ہے ایزیلی. ٹھیک ہے. پھر آگے انٹرنیشنل کانوینٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس. یہ بھی تھا کہ ہر بندے کو اپنی اوپینین رکھنے کا اس میں دخل اندازی کرنے کا حق ہے.
ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. پھر یہی بات تھی کہ انہوں نے آزادی دلوائی کہ ہر بندے کو رائٹ کا حق ہے اپنی ڈیوٹیز اپنی سب کچھ ریسٹرکشنز کے ساتھ ایک رسپانسبلٹی کے ساتھ فالو کرے. ہر شہری کو ایک حق ہے. ٹھیک ہے. اور اسلام کو بالکل فالو کرنا ہے, اسلام کے مطابق غیر مطابق نہیں ہونا, اس کو فالو کرنا. یہ سب کچھ یہ سارا کچھ کون لے کر آئے؟ جنرل مشرف لے کر آئے. اور یہ سارے ایکٹ جنرل مشرف لے کر آئے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اور کیا ہے کہ پرانے سارے جو لا تھے نا وہ کینسل کر دیے گئے, اور گورنمنٹ نے کیا کیا جو پچھلا ریکارڈ تھا وہ بھی ڈیلیٹ کر دیا, سارا ختم کر دیا. اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اسٹیٹ میڈیا اینڈ سوسائٹی. اب اس کے اندر نا جب ہم دیکھتے ہیں نا اپنی ڈیموکریسی کہہ لو کہ ملک کو برابر رکھنا, ہر شہری ہر چیز برابر ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں کہہ لو کہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. اکاؤنٹیبلٹی مطلب جواب دہی, حکومت جو ہے نا ہر چیز کی جواب دہی کہ ہم نے کیا کیا, کیوں کیا, کس لیے کیا. اور اس کے بعد فری میس میڈیا, پریس کو آزادی ہو, پریس کو آزادی ہوگی اور حکومت جواب دے گی تو پریس اپنا کام صحیح طریقے سے کر سکے گی. وہ حکومت ہی کیا جو جواب نہ دے سکے کہ بھائی ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. ٹھیک ہے. یہ چیز ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ڈیموکریسی کہہ لو کہ واچ ڈاگ اور مرر. ٹھیک ہے. کہہ لو کہ نا جو ہے نا میس میڈیا وہ واچ ڈاگ ہے, نگرانی کرتا ہے حکومت کے اوپر. ایک ڈاگ کی طرح, ڈاگ کا کام ہوتا ہے نا کہ گارڈ کا کام ہوتا ہے کہ رکھوالی کرنا, اس نے ڈاگ کا کام بھی ہوتا ہے رکھوالی کرنا, دیکھتا ہے نا کہ پورے گھر کی, اس طرح واچ ڈاگ ہر چیز. اور مرر کہہ لو کہ ٹرانسمیٹ جو حکومت کر رہی ہے وہ عوام کو دکھانا. یہ اب اس کی نا 4 تھیوریز بنائی تھی. ان میں نا یہ کس نے بنائی تھی؟ سیبرٹ, پیٹرسن اینڈ اسکرم. ٹھیک ہے. 1956 میں, یہ امپورٹنٹ آپ یاد کر لو. سیبرٹ, پیٹرسن, اسکرم نے 1956 میں بنائی تھی. تھیوری کیا تھی؟ 4 تھیوریز ہیں, 2 ایک جیسی ہیں, مطلب کہ 2 میں آپ کو ان شارٹ پہلے بتا دوں تاکہ آپ کو اتنا ٹینشن نہ ہو تھوڑی. ٹھیک ہے. 4 ہیں, ان میں سے 2 ایک جیسی ہیں, مطلب کہ ان میں کیا ہے, ایک اتھارٹیرین, اس میں کہہ لو سارا لا بنانا کہ ساری پریس ہے نا وہ حکومت کے ہاتھ میں ہو, حکومت کی مرضی کے بغیر کچھ نہ ہو سکے, جو کہ سینسرشپ والا سیکھ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں. ٹھیک ہے. وہ والا. اور لبرٹیرین کہہ لو لیبر, مطلب کہ کہہ لو کہ مزدوروں کے حق میں آزاد, ہر بندہ آزاد ہے, ہر چیز کو کر سکتا ہے ایزیلی. ٹھیک ہے. پر لمٹ میں رہ کے. ٹھیک ہے. اور سوشل رسپانسبلٹی, اب دیکھو ہمیں یہ 2 اور 3 سیم ہے, 1 اور 4 جو ہے وہ سیم ہے. اتھارٹیرین میں حکومت کا کنٹرول ہے, حکومت کے ہاتھ میں سارا کچھ, اور لبرٹیرین میں کہہ لو کہ سب کچھ جو ہے نا یہ آپ مزید جو ریڈ کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے, مگر میں آپ کو بس اوپنلی ریڈ کر کے بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے. لبرٹیرین میں کہہ لو کہ نا وہ سارا کچھ آزاد ہے آپ لوگ ہر لحاظ سے, پریس آزاد ہے. ٹھیک ہے. اور سوشل رسپانسبلٹی, آزاد تو آپ ہیں مگر ہر چیز کو رسپانسبلٹی کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کوئی کسی کو تنگ نہیں کرنا, تھریڈنگ نہیں کرنی, اور کسی پہ الزام نہیں لگانا, کسی کی پرائیویٹ چیز پبلش نہیں کرنی. یہ چیز ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سوویٹ کمیونسٹ تھیوری, اس میں کیا تھا, ایک پارٹی, کمیونسٹ کہتے ہیں, کمیونٹی کہتے ہیں ایک پارٹی کو, ہم نے ایک پارٹی کے, اس میں کیا کسی نہ کسی ایک پارٹی کو, مطلب کہ سارے ملکوں کی جو اپریس ہے اس کو کوئی ایک ملک کنٹرول کر رہا ہو, کچھ بھی ہو جائے, مطلب کہ یہاں پہ کوئی ایک اور پارٹی کنٹرول کر لے, کوئی پارٹی کنٹرول کرے. بات کہنے کی یہ ہے. ٹھیک ہے. کمیونسٹ پارٹی, اس میں سارا پریس کس کے ہاتھ میں ہو, کسی ایک پارٹی کے ہاتھ میں ہو. اور سوشل رسپانسبلٹی میں عوام آزاد ہے, مگر ایک رسپانسبلٹی بھی اپنی جانے, ان کو اپنی ذمہ داریاں پتہ ہو. لبرٹیرین میں کہہ لو کہ اس میں بالکل ہی آزاد ہے. ٹھیک ہے. اب اتھارٹیرین میں کہہ لو گورنمنٹ کے ہاتھ میں, سینسرشپ والا حساب ہے. ٹھیک ہے. آپ نے چیز دیکھ لینی, ابھی ان کی ایگزامپلس بھی ایک ایک دی ہوئی ہیں, وہ بھی آپ دیکھ لیں, اور جو ان کے نام ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے. ایک بار ریڈ آؤٹ کر لیں ان کا. اب بس یہ ہے. اب ان میں سے اگر آپ ایم سی کیوز آئے نا, ان چاروں میں سے کون سی آزاد ہے, کون سی آزاد ہے, 0%. اب 1 اور 4 ہے نا, اتھارٹیرین اور سوویٹ, یہ آزاد نہیں ہے. لبرٹیرین اور سوشل آزاد, اب یہ 4 وہ ہے. بس اس چیپٹر میں یہی بات بتائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو میرے نوٹس چاہیے ہوں گے یہ والے, یا پھر جو کوشچن شارٹ ایم سی کیوز والے, لانگ کوشچن ایم سی کیوز والے, تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر پی ڈی ایف فارم میں چاہیے تب بھی آپ لوگوں کو اونلی 1000 روپیز میں, زیادہ میں نے ہائی پرائز نہیں رکھی, ایزی ریزنیبل رکھیں جو ہر بچہ افورڈ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے 1200 ہے وہ آپ کو پرنٹ فارم میں اگر آپ لوگوں کو چاہیے, لاہور کے اندر اگر آپ لوگ رہتے ہیں تو آپ لوگ تو پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے. ڈلیوری چارجز ایڈ کر کے, ڈلیوری چارجز آپ لوگ جو آپ کا ایریا کی لوکیشن کے مطابق بنیں گے وہ آپ ایڈ کر کے آپ کے پاس ہی پہنچ جائیں گے نوٹس. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر نوٹس ہیں آپ لوگ لے رہے ہیں آپ لوگ تب بھی ٹھیک ہے, جن کے پاس نوٹس نہیں ہے تب بھی ٹھیک ہے. آپ لوگ نے بس کیا کرنا ہے, لاسٹ یہ جو ویڈیو میری پوری کمپلیٹ دیکھ کے جانی ہے تاکہ آپ لوگ کی ہیلپ ہو جائے, اور اچھے سے آپ لوگ ریڈ کر لیا کریں. مزید آپ لوگ اسکرین شاٹ لے کے بھی رکھ سکتے ہیں اپنے پاس, کوئی ریسٹرکشن کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. بس میرا مقصد آپ لوگوں کو ہیلپ کرنا ہے. اب ظاہر سی بات ہے, اب کورس اس کے اوپر پیڈ ہی اس لیے ہے کیونکہ دیکھیں جب میں بھی محنت ہی کر رہی ہوں, اور جب دینے کے لیے ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی کورس یا کچھ نہ کچھ تو لگتا ہی ہے. ٹھیک ہے. باقی بیسٹ آف لک, میرا کام آپ لوگ کی ہیلپ کرنا ہے. ٹھیک ہے. باقی آپ لوگ کو کسی اور سبجیکٹ کے اس طرح کے نوٹس چاہیے ہو, کچھ بھی چاہیے ہو, مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. اپنا
کوڈ اور بک کی کمپلیٹ نیم آپ مجھے بتا سکتے ہیں, میں آپ لوگ کو بنا کے آپ کے پاس ویڈیو اب تک شیئر کر دوں گی. اب نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم لیسن نمبر 24, ریڈیو اینڈ براڈ کاسٹنگ. اچھا اس میں کیا ہے کہ ورلڈ وار 1 کے بعد جو ہے نا نیوز ریڈیو نے بہت سارا کام کیا, بہت امپورٹنٹ کام کیا تھا کہ جنگ کے بارے میں, ٹھیک ہے. روشیا نے ایجاد کیا تھا, ایجاد کہہ رہی ہوں سوری, ایجاد کیا تھا ریڈیو کمیونیکیشن, ٹھیک ہے, پہلا ریڈیو, ٹھیک ہے. یہ کیا تھا, اس کی کوئی بارڈر نہیں تھی, ہر جگہ جا سکتا تھا یہ, ٹھیک ہے. اچھا اس کی ہسٹری تو بہت زیادہ لمبی لکھی ہوئی ہے چیپٹر کے اوپر, بٹ میں ان امپورٹنٹ شارٹ ٹائم کے لیے ویڈیو بنائی ہے, اس لیے امپورٹنٹ ہی آپ لوگ کر لو. پہلا جو ہے 1920 میں کے ڈی اے پہلا لائسنس کمرشل تھا. پھر 1933 میں ایف ایم ریڈیو ایڈوین آرمسٹرانگ نے بنایا تھا, یہ امپورٹنٹ ہے. 1933 میں ایف ایم ریڈیو جو ہے ایڈوین آرمسٹرانگ نے انوینٹ کیا تھا. 1940 میں ٹی وی ٹرانزیشن شروع ہو گیا تھا, اور سونی جو سونی چینل کے ٹی وی تو آپ لوگوں نے دیکھے ہی ہوں گے, اب بھی یہ کمپنی چل رہی ہے. 1960 میں اس کا پہلا پاکٹ ٹرانزسٹر آیا تھا جو ایزیلی اٹھا کے اپنی جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا سکتے ہیں. 1963 میں پہلا کلر ٹی وی آیا تھا اور سیٹلائٹ ٹیلسٹرا. جی پی ایس کہہ لو جو ہمارا میپ وہ کرتا ہے, اسکین کرتا ہے, ٹھیک ہے. 1997 میں آیا تھا, اور 1990 میں ڈیجیٹل اینڈ سافٹ ویئر ریڈیو آیا تھا. اب سب کانٹیننٹ میں جو ریڈیو آیا تھا وہ 26 میں انڈین براڈ کاسٹنگ کمپنی بامبے تھا, ٹھیک ہے. یہ اس کے بعد 1930 میں لاہور اسٹیشن کھلا فرسٹ, ٹھیک ہے. اس کے بعد 1936 میں جو ہے نام بدل کر آل انڈیا, جو انڈین براڈ کاسٹنگ کمپنی تھی نا, اس کا نام چینج کر کے نام بدل کے آل انڈیا ریڈیو رکھ دیا, آل انڈیا ریڈیو رکھ دیا, ٹھیک ہے. اچھا امپورٹنٹ ان میں سے کیا کیا وہ آپ دیکھ لیں, جیسے کہ 1933 میں ایف ایم ریڈیو جو ہے آرمسٹرانگ نے بنایا تھا, ٹھیک ہے, اور کے ڈی کے پہلا لائسنس کمرشل اسٹیشن تھا. یہ ریڈیو نہیں, اسٹیشن کی بات ہو رہی ہے, اسٹیشن بنا تھا ریڈیو اسٹیشن, ٹھیک ہے, 1920 میں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کہہ لو پاکستانی ریڈیو, پاکستان میں جو ریڈیو تھا نا وہ 14 اگست 1947 کو آزادی ہوئی, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو گیا تھا, ٹھیک ہے. ریڈیو پاکستان بنا, ٹھیک ہے. شروع کے اسٹیشن جو تھے وہ لاہور, پشاور, ڈھاکہ میں تھے, لاہور, پشاور اور ڈھاکہ, ٹھیک ہے. 1972 میں پی بی سی مطلب پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن سٹارٹ ہوئی. 1972 میں آزادی کے بعد, آزادی 1947 کو ہوئی تھی, اور ویسے 1972 میں بعد میں ہر سٹی میں اسٹیشن کھل گئے اس طرح, ٹھیک ہے. اچھا ورلڈ وار میں نا ریڈیو نے بڑا کام کیا, یہ کہ نیوز دینا اور لوگوں کا مورل بڑھانا, لوگوں کی حوصلہ بڑھانا, یہ سب کچھ کہہ لو, ٹھیک ہے. پاکستان میں اچھا یہ سستا تھا, لٹریسی مطلب بجلی نہ ہو تو نہیں چلتا تھا. اچھا پہلے جو ہے نا ٹرانزسٹر پہلے بڑے تھے, بجلی کے ساتھ چلتے تھے اور گاؤں تک نہیں جا سکتے تھے. پھر ٹرانزسٹر چھوٹے آ گئے, وہ جاپان کے تھرو آئے تھے, ٹھیک ہے. وہ ہم مزید ڈیٹیل میں آگے پڑھیں گے, آگے لمبی مشکل بات نہیں کر سکتا تھا یہ, ٹھیک ہے. اور انٹرٹینمنٹ کے لیے پہلے یوز ہوا, پھر اس کے بعد نیوز کے لیے بنا, اور جب نیوز کے لیے بنا تو اس کو بھی حکومت اپنے ہاتھ میں کر لیا, اور مطلب کہ حکومت کی زبان بولنا شروع ہو گیا تھا, ماؤتھ پیس, ٹھیک ہے. اب نیکسٹ ہمارا چیپٹر لیسن نمبر 25, پاکستان, ریڈیو ان پاکستان میں جو ریڈیو آیا. اچھا اب جنگ آزادی کے بعد کیا ہوا تھا 1947 کے بعد, اس بہت سی مشکلات تھی, ٹھیک ہے. 24 گھنٹے جو ہے نا نیوز پبلش نہیں ہو سکتی تھی نیوز پیپر کے تھرو, تو یہ ریڈیو کام آیا. ریڈیو نے بات ہے کہ وہ جنگ میں مہاجرین کے لیے بہت ضروری کام کیا ریڈیو نے. وہ یہ کام تھا کہ نا جب وہ انڈیا سے آئے نا پاکستان, تو وہاں پہ جو تھے نا لوگ جو ہے نا اپنے پیاروں سے بچھڑ گئے تھے, علیحدہ ہو گئے تھے. ان کا دل اس چیز میں اداس تھا, غمگین تھے سارے اس چیز میں. تو ان کی ہیلپ کرنے کے لیے ریڈیو نے یہ ذمہ لیا تھا کہ ہم سب کو ان کے پیاروں سے ملائیں گے, اعلان کیا تھا. اس کے علاوہ جس جگہ پہ وہ ہوتے تھے نا, وہ اعلان کرتے تھے کہ میں فلاں ہوں, میرا نام یہ, اور آپ یہاں پر آ جائیں, میں اس جگہ پر ہوں, میں ٹھیک ہوں, میں جس طرح بھی ہوں. وہ سارے پیغامات اس طرح بھیجے گئے, ٹھیک ہے. اور اس طرح ان سب نے پروگرام جو ہے نا, پھر اس کے بعد اسپیشل پروگرام سٹارٹ ہوئے اور اناؤنسمنٹ ہوئی فیملیز کی آپس میں, یہ سب کچھ. اور اس کے بعد رول آف ریڈیو ان 1965 پاکستان انڈیا وار. اچھا ان کی وار کے بعد کیا ہوا تھا, 2 ٹائپس کا اس نے کام کیا جنگ کے دوران, ٹھیک ہے. کیا کام کیا, فور پبلک کے لیے یہ کیا کہ ان کو اپڈیٹ اور نیوز دیتے رہے جنگ کے بارے میں. اور آرمی کے لیے کیا کیا, ان کو مورل, ان کو حوصلہ افزائی کی, ان کو حوصلہ افزائی کی گانوں کے ساتھ, پروگرامز کے ساتھ, ٹھیک ہے. وہ گانے اب تک چلتے ہیں, جو چل رہے ہیں نا, جو گانے وہ ریڈیو کے گانے ہیں, وہ اب تک چل رہی ہیں اس چیز پہ, ٹھیک ہے. اب ان پہ ویڈیوز وغیرہ بن چکی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد پاکستان کا ریڈیو اتنا کامیاب ہو چکا تھا نا, اتنا کامیاب کہ یہ بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ کہہ رہے ہیں 9 ستمبر 1965 میں انڈیا جو ہے نا, اس میں کہ انڈیا نے ایک لا بنایا تھا. اس لا میں یہ تھا کہ اگر کوئی بھی پاکستان کا ریڈیو سنتا ہوا پکڑا گیا, دیکھ لیا, اس کو 3 سال کی قید ہوگی اور جرمانہ بھی ہوگا, ٹھیک ہے. یہ چیز تھی. اور کیا کہا تھا انہوں نے, کہا تھا کہ کامیاب ہو گیا تھا پاکستان کا ریڈیو. اچھا امپورٹینس آف ریڈیو ان
ماڈرن وار کیا تھی؟ اچھا جب میس میڈیا کی وار یہ تھی کہ اچھا ویسے وار ہوتی ہے اس میں گن اور ٹینک وغیرہ چلائی جاتی ہیں یہ سب کچھ، مگر کہ یہ وار کس طرح کی تھی؟ اس میں سائیکولوجیکل وار تھی، یہ کہہ لو کہ اس کو کولڈ وار کہتے ہیں، کولڈ وار ٹھنڈی وار، گرم وار وہ ہوتی ہے، ہاٹ وار وہ ہوتی ہے جس میں جنگ، آگ بگولا اور بم اور گن وغیرہ یوز ہوتی ہے اور مار پیٹ ہوتی ہے ہاتھوں سے. بٹ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں یہ تھا، اس میں سائیکولوجیکل اٹیک کیا جا رہا تھا کہ نیوز کے تھرو، میس میڈیا کے تھرو ان کے خلاف باتیں کی رہی تھی اور ادھر سے ادھر باتیں کی جا رہی تھی، ادھر کے پیغامات ادھر، ادھر کی ادھر دھمکیاں دی جا رہی تھی، یہ سب کچھ چل رہا تھا. سائیکولوجیکل مینٹلی طور پر تنگ کر رہے تھے ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے، ٹارچرڈ ہو رہے تھے یہ. اور اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ امریکہ اور ویتنام کی وار. یہ بہت انپورٹنٹ وار ہے، پوری بک میں بار بار آئی یہ ایگزامپل کہ ویتنام اور امریکہ کی وار تھی. اس میں امریکہ ہار گیا تھا، ویتنام جیت گیا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ امریکہ کی عوام ہی اس کے ساتھ نہیں تھی، انہوں نے اس کا سپورٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے، اس لیے وہ ہار گئی تھی. اور نیکسٹ ہے، اچھا آگے وہ ایوب خان کا دور کہہ رہے ہیں. ایوب خان کا دور تو ہم پیچھے ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں کہ کیا ان کا دور تھا، ٹھیک ہے. ان کا دور اس حد تک برا تھا نا میس میڈیا کے لحاظ سے. اچھا جتنے بھی پولیٹکس ہیں نا، کچھ پولیٹکس تھے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ہی برے تھے، اچھے بھی تھے اور برے بھی تھے. کیا؟ جیسے کہ اب ایوب خان نے میس میڈیا کو اسٹرکٹنس کے ساتھ چلایا تھا، مگر ایوب خان نے اور کام بھی بہت ہے جو اچھے کیے تھے، ٹھیک ہے. اب جس طرح اور پھر اس کے بعد جو تھے ضیاء الحق تھے، ضیاء الحق میس میڈیا کے لحاظ سے بہت اچھے تھے، انہوں نے اچھے سے کنٹرول کیا، مگر کہ باقی لحاظ سے وہ ٹھیک نہیں تھے. پھر یحییٰ خان تھے، وہ میس میڈیا کے لحاظ سے بہت بہتر، ان سے کنٹرول نہیں کی گئی، باقی حکومت بھی ان سے کنٹرول نہیں کی گئی، مگر کہ کچھ لحاظ سے وہ بہت اچھے تھے، غریبوں کے حق میں اچھے تھے اور اس طرح کے تھے، ٹھیک ہے. اسی طرح ایوب خان بھی جو تھے نا، یہ میس میڈیا کے لحاظ سے بہت اسٹرکٹ تھے، انہوں نے بہت کہہ لو کہ نا ذلیل کر کے رکھا ہوا تھا میس میڈیا کو، یہ وہ بات تھی. اب ان کے دور میں کیا تھا کہ جو ریڈیو تھا نا وہ حکومت کا ماؤتھ پیس تھی، مطلب کہ حکومت کے بول بولتی تھی، حکومت کی باتیں ہی کرتی تھی، ان کی تعریفیں کر کے ان کی تعریفوں کے پل باندھتی تھی، ٹھیک ہے، یہ والا کام تھا. اور پھر اس دوران نا ریڈیو کے 10 سال مکمل ہوئے، 10 سال آئے ہوئے ریڈیو کو ہو گئے تھا ایوب خان کے دور میں. تو کیا ہے کہ ایوب خان نے کیا کیا؟ ایوب خان نے نا 10 سال ترقی کے نا ریڈیو کے ساتھ منائی، جس طرح کہتے ہیں نا سیلیبریشن آج کل ہوتی ہے، کوئی ایئر وائی کے 10 سال پورے ہوتے، ایئر وائی ٹرانسمیشنز ان کو سیلیبریشنز وغیرہ کی جاتی، اس طرح وہ سیلیبریشنز کے لیے نا ایک سانگ اور پروگرام وغیرہ چلائے کہ نا ترقی کے 10 سال، کامیابی کے 10 سال انہوں نے یہ کہا. اور عوام کو چڑھ گیا غصہ، عوام نے کہا کہ بھائی کون سے ترقی کے 10 سال، کہاں سے آگے 10 سال، یہ کون سے 10 سال ہے، اتنا ذلیل ہمیں کر کے رکھا ہوا ہے ہر لحاظ سے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا، اس میں اسٹوڈنٹس، ڈاکٹر، لائر اور جو انجینئرس اور اسٹوڈنٹس، یہ پھر مزدور تک اپنے گھروں سے نکل آئے، تو انہوں نے احتجاج کیا. پھر ایوب خان کے پاس سوائے استعفیٰ دینے کے اور کوئی کام نہیں تھا، انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اس طرح ان کی دور ختم ہو گیا. پھر نیکسٹ اگلا دور شروع ہوا تھا، ٹھیک ہے. اور پھر کہہ لو، اچھا یہ نا ایک آرٹسٹ، اچھا بات کر رہے تھے کہ آرٹسٹ، ریڈیو آرٹسٹ کی. اچھا ٹی وی کا پروگرام بنانے کے لیے 2 بندوں کو سامنے لانا، ان کے ایکٹ کروانا ٹھیک ہے، وائس گانے گانا وہ بھی ٹھیک ہے، مگر ریڈیو کے ڈرامے تھے، ریڈیو پر ڈرامے چلتے تھے، لوگ آواز کے تھرو ڈراموں کو سنتے تھے اور کرتے تھے کہ اب وہ بندہ کھا رہا ہے، وہ بندہ جا رہا ہے، وہ بندہ یہ کر رہا ہے. آواز یہ کوئی معمولی بندہ نہیں کر سکتا، یہ بہت مہارت چاہیے اس چیز کے لیے، وہ بھی آرٹسٹ. اور یہ آرٹسٹ کون تھے؟ ان کے 2 کے نام لکھے گئے ہیں، رفیع پیر اور امتیاز علی تاج. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ MCQs بھی ہے. اور لاسٹ جو پیپر ہوا ہے نا ابھی، جیسے کہ کہہ لو کل پیپر ہوا ہے، وہ میری اسٹوڈنٹ نے آ کے مجھے بتایا کمنٹس میں کہ یہ جو رفیع پیر والا نے یہ واقعی آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مجھے اور بھی جو اس کی شیٹس ہوئی ہیں سینڈ کی گئی ہیں ان میں بھی یہی تھا کہ باقی آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، کوئی اس کا مشکل پیپر نہیں آتا. مشکل پیپر ان کے لیے جنہوں نے کتاب کھولی ہی نہیں ہے، پڑھی ہی نہیں ہے. مگر آپ لوگ میری یہ والی لیکچر صرف ایک ویڈیو بھی لے لیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کے اچھے نمبر آ جائیں گے، ٹھیک ہے. بس کیا ہے، آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے اور ڈیٹس آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنی بھی ڈیٹس ہیں آپ نہ یاد کرنا، یہ آپ کہہ لو کہ میری گارنٹی ہے. آپ لوگوں کو اس سبجیکٹ کی تیاری کروانا میری ہے. آپ کوئی بھی سبجیکٹ جو میں نے شروع کر لی ہے نا وہ اس کی تیاری کروانا میری ذمہ داری ہے. کیونکہ دیکھیں اس سبجیکٹ کی آپ ایگزامپل لے لیں، میں نے اس کے پہلے لیکچرز اپلوڈ کیے ہیں سارے، پھر اس کے بعد پارٹ 1 کوسچن، شارٹ کوسچن، لانگ کوسچن، MCQ کا پارٹ 1 اینڈ پارٹ 2. اب جو ہے میں سارے پوائنٹس کلیئر کر رہی ہوں مگر ٹوٹلی، ٹھیک ہے. یہ چیز میں نے پوری کلیئر کی، اس کی ذمہ داری میری ہے. MCM 304 جس بچے نے میرے سے لیکچر لیے نا اس کی گارنٹی میری ہے. اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو کوئی اور سبجیکٹس کی اس طرح تیاری کرنی ہے آپ لوگوں نے، یا پھر اس سے بھی اچھی تیاری کرنی ہے، تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. اپنے ساری پرابلم بھی مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ ہمیں یہ پرابلم ہے، یہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، یا یہ چیز ہمیں مشکل لگتی. جیسے کہ مجھے پتہ چلا تھا کہ بچوں کو اس سبجیکٹ کی نا ڈیٹس نہیں یاد ہو رہی تھی، تو وہ اس لحاظ سے میں بتانا چاہ رہی ہوں ڈیٹس امپورٹنٹ نہیں ہے. ہاں کمپلسری ڈیٹ جو میں نے مینشن کی، جو میرے ان نوٹس میں ہے، یا پھر جو پیچھے میں چیپٹرس میں بتا چکی ہوں، جو امپورٹنٹ ڈیٹ ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اس کے علاوہ جو باقی ہسٹری آ گئی، باقی سب کچھ آ گیا، وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. وہ اتنی ڈیٹس ہیں تو ان میں سے وہ ساری تھوڑی دیں گے آپ لوگوں کو کہ آپ ان میں سے ساری کی ساری یاد کرو.
آپ نے کنسپٹ سارے کلیئر کرنے، آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ریڈیو ڈرامہ کون کون سا تھا، رفیع پیر، امتیاز علی تاج، ٹھیک ہے. اور بچوں کے لیے جو گانا ڈرامہ بنایا گیا تھا نا وہ تھا مونی حمید کی نا آواز بہت سریلی تھی. وہ آج بھی اپنی آواز کی وجہ سے بہت نام کما چکے ہیں اور ان کی پہچان ان کی آواز ہے، ٹھیک ہے. یہ بچوں کا ڈرامہ تھا مونی حمید، اور بڑوں کا جو ڈرامہ تھا نا وہ تھا رفیع پیر اور امتیاز علی تاج. انہوں نے ریڈیو کے ڈرامے بنائے تھے، پورا جس طرح ڈرامہ ہوتا ہے نا، ایئر وائی کا ڈرامہ، جیو کا ڈرامہ، پی ٹی وی کا ڈرامہ، اس طرح یہ ڈرامہ تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے وائی ریڈیو بیسٹ از میڈیم، کیونکہ ریڈیو جو تھا نا وہ آواز کے لحاظ سے بہت اچھا تھا، اور ٹی وی اور پکچرز بھی اچھی تھی، رائٹنگ وغیرہ. اچھا نیوز پیپرز میں ہم پکچرز دیکھ سکتے ہیں، مگر ٹی وی میں اور امپروومنٹ ہوئی، ریڈیو میں اور امپروو ہوئی، وائس کلیئر ہوتی تھی، ٹھیک ہے. یہ بات ہے. اس میں میوزک اور سانگ وغیرہ سنے جاتے تھے اور یہ سب کچھ. اس کے علاوہ نا مزید آپ لوگ اپنے گھر کے بڑوں سے پوچھنا ہے کہ ریڈیو کا ان کا ایکسپیرینس کیسا تھا، کیونکہ بھی ریسنٹلی بات ہو رہی ہے یہ 19 سینچری کی، اور کہہ لو کہ 2005 تک ریڈیو کی تیاب ہوتی رہی، ٹھیک ہے. ٹی وی تو بات کی بات ہے نا، حالانکہ 1960 میں ٹی وی آیا تھا، ٹھیک ہے. اس سے پہلے یہ تھا. اپنے بڑوں سے پوچھنا ہے کہ ریڈیو کا ان کا ایکسپیرینس کیسا تھا. ریڈیو کا ایکسپیرینس کہہ لو کہ ہمارے بڑے بھی جانتے ہیں یہ چیز کہ کس طرح ترقی ہوئی ریڈیو کی اور کس طرح آیا. پہلے زمانے میں کسی ایک اگر ریڈیو ہونا نا تو ایسا ہوتا تھا کہ پتہ نہیں وہ کتنا امیر وہ بندہ ہے، ٹھیک ہے. ان کے گھر جا کے سارے ریڈیو سنتے ہوتے تھے. پھر ٹی وی آ گیا، ٹی وی ایک بندے نے لینا اور سارے محلے والوں نے مل کے ان کے گھر جا کے ٹی وی دیکھنا، یہ ایکسپیرینس ہوتا تھا سب کا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایسا ایسا ٹی وی سستے ہوتے گئے، پھر ہر بندے کے گھر ٹی وی ٹی وی ٹی وی ٹی وی، اور اب ایل ای ڈیز وغیرہ اور سب کچھ. اب تو یہاں تک کہ سب موبائل میں لگے ہوئے ہیں، سب کے پاس ہی موبائل ہے، چھوٹا بچہ ہر بڑا بچہ. تو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ہوتی جا رہی ہیں. اب وہ چیزیں، اب اگر آپ لوگوں کو یہ بات بتائی جائے نا کہ ایک بندے کے گھر ریڈیو تھا اور سارے ریڈیو سنتے تھے، تو آپ لوگ کو بڑی عجیب سی بات لگی، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے تو کامن ہے یہ چیز، ٹھیک ہے. اچھا اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ہمارا کلیئر. نیکسٹ ہمارا چیپٹر ہے لیسن نمبر 26. اس میں کیا ہے ہمارے پاس؟ اس میں رول آف ریڈیو ان ایوب خان ٹائمز. اب ایوب خان کے ٹائم پہ نا، اچھا اس میں کیا ایوب خان کا دور، یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس طرح انہوں نے استعفیٰ دیا اور کیا کیا انہوں نے 10 سال طریقے کے منائے اور یہ سارا کچھ، یہ وہی چیز ہے. فرسٹ پیراگراف. نیکسٹ پیراگراف ہے ہمارا انٹیگریشن. اچھا نیشنل انٹیگریشن، قوموں کی علیحدگی کس طرح ہوئی تھی. ان کی جب علیحدگی ہو گئی، سب الگ الگ ہو گئے، تو پھر کیا ہے کہ پاکستان نا دو حصوں میں بٹ گیا، ایسٹ اور ویسٹ. ایسٹ میں کہہ لو ڈھاکہ تھا، ویسٹ میں تھا بنگالی، ٹھیک ہے. یہ سب کچھ کہہ لو. اچھا جو ایسٹ کے لوگ تھے نا وہ ڈھاکہ کی لینگویج نہیں جانتے تھے، مطلب کہ وہ سوری بنگالی نہیں جانتے تھے، اور سوری آئی مین کہ جو ڈھاکہ کے لوگ تھے نا وہ بنگالی جانتے تھے، ٹھیک ہے. اور جو ویسٹ کے تھے نا، جو کہہ لو ایسٹ جانتے تھے بنگالی اور ویسٹ والے جانتے تھے اردو اور انگلش، ٹھیک ہے. یہ چیز اب ریڈیو کو نا اس یہ ذمہ داری دی گئی کہ آپ نے نا دونوں ملکوں کو ایک رکھنا ہے، کوشش کرنی کہ مل دی جائیں، دونوں ایک ہو جائیں. اگر ایک نہ بھی ہو تو دونوں ایک دوسرے کی شناخت جانتے ہو، ایک دوسرے کی پہچان جانتے ہو، ٹھیک ہے. لینگویج جانتے ہو، اگر وہ ایک دوسرے کی لینگویج جانتے نا دونوں ملک، ان کی ثقافت جانتے، تھوڑا سا انٹرسٹ پیدا ہوتا، وہ ایک ہو جاتے. جیسے کہ پورا اب اس وقت میں پوری دنیا ایک ہے. ویسٹرن اسٹائل پاکستان میں منایا جا رہا ہے، فالو کیا جاتا ہے وہاں پہ. ہمارا یہ چیزیں چھوٹی موٹی اب سارا ہر ٹک ٹاک اور انسٹاگرام اس کی وجہ سے سب کچھ ایک ہوا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ چیزیں، اب ان ریڈیو کو یہ ذمہ داری دی گئی، مگر ریڈیو سے یہ ذمہ داری نہیں کی گئی، کیونکہ ریڈیو نے مختلف پروگرامز ان کے علاقوں کے حساب سے چلائے، مطلب کہ لینگویجز اور کلچر ان کو بتانا ضروری تھا. اب ڈھاکہ میں انہوں نے کیا بنگالی ہی چلائی، بنگالی سمجھتے تھے بنگالی. وہاں پہ اگر اردو اور انگلش ہوتی نا تو وہ لوگ کوشش کرتے جاننے کی یہ لینگویج، اور پھر وہ لینگویج جانتے تو پھر وہ ایزیلی ان سے کمیونیکیٹ کر سکتے، بات کر سکتے، ٹھیک ہے. مگر ایک اور جو ویسٹ ہے وہاں پہ انہوں نے اردو اور انگلش چلایا کہ وہ ہی سمجھیں، انہوں نے بنگالی نہیں چلائی، ٹھیک ہے. تو یہ ڈفرنٹ ڈفرنٹ اسٹیشنز بنے اور ان کی الگ الگ پہچان بنی اور یہ سب کچھ ہوا. اور جب دو ملک علیحدہ ہوئے ہیں تو ان کے درمیان فاصلہ 1600 کلومیٹر کا تھا، ٹھیک ہے. ان کی لینگویج، ٹریڈیشنز، کلچر سب کچھ اسلام ہی جوائن تھا، باقی سب کچھ الگ تھا ان کا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اب یہی چیز تھی کہ جب ویسٹ الگ ہو گیا اور ایسٹ الگ ہو گیا، جو ریڈیو اس چیز میں ناکام ہو گیا، اس ریڈیو کے ساتھ ٹھیک ہے. اور بس یہی تھا. اگر ریڈیو اینڈ ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن. اچھا یونیسکو تھی، یہ کہہ لو کہ نا یونیسکو نا برٹش وہ کمپنی تھی، ٹھیک ہے. اس کا یہ نا بس کہہ لو کہ نا جس طرح کہتے ہیں نا کہ کوئی اور کمیونٹی آ کے کوئی بات بتا دے، اس طرح یہ باتیں یہی کرتی تھی کہ اس نے کہا کہ نا ایک ریڈیو کے ساتھ نا جو ہے نا لوگوں کو تعلیم دو، لوگوں کو شعور دو، لوگوں کو سکھاؤ، ایگریکلچر سکھاؤ، مطلب کہ لوگوں کو کھیتی باڑی سکھاؤ، کسانوں کو، بچوں کو پڑھاؤ، انجینئرس اور سب کچھ، فیملی پلاننگ سکھاؤ، اور ٹوٹلی نالج وغیرہ دو، ٹھیک ہے. لوگ جتنے ہمارے بڑے اتنے شعور والے ہیں نا وہ ان کو ریڈیو کی وجہ سے یہ ریڈیو ان کو نالج دیتا رہا، تو ریڈیو سے سیکھتے رہے. پھر ایسا ایسا ٹی وی ہے، پھر اس طرح سے تبدیلی ہوتی تھی، ٹھیک ہے. اب 1964 میں میٹنگ ہوئی نا ادیبس ابابا اور تہران میں، افریقہ اور ایشیا میں، ٹھیک ہے.
یہ ان کی ایک میٹنگ ہیلڈ کی گئی. اس کے بعد اس میں کیا تھا، اچھا یہاں پہ کیا لٹریسی سکھائی گئی، اس کے بعد یہ چیز سکھائی گئی. اور مزید آگے اس کا ٹیبل ہے وہ میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں گی. اور 1950 میں پہلے ریڈیو پہلے تھوڑا سا نا مہنگا تھا، مشکل تھا، ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا. ٹھیک ہے، پھر بعد میں کیا ہوا کہ 1950 میں جاپان نے انوینٹ کیا ٹرانزسٹر. ٹرانزسٹر کیا تھا، انہوں نے اس کی جو اندر کہتے ہیں نا ریڈیو کے اندر والا جو مٹیریل اس کو چھوٹا کر دیا. مطلب کہ جیسے اب کمپیوٹر چپس ہیں، پہلے کمپیوٹر بڑا تھا، موبائل چھوٹا ہے، اس طرح یہ کہ ریڈیو کا چھوٹا ہو گیا اور افورڈیبل ہو گیا، اور وہ ایک سال سے چلنے والا ہو گیا، بغیر بجلی کے چلنے والا بن گیا، اور وہ ہر بندہ اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتا تھا. اس لیے وہ کیا ہے، وہ غریب سے غریب گاؤں کے لوگ بھی اس کو خرید سکتے تھے. اور انہوں نے جب خریدا تو وہاں سے انہوں نے کیا ہے، اس پہ ایگریکلچر کے پروگرام چلائے گئے، کھیتی باڑی کے پروگرام چلائے گئے، بچوں کو تعلیم کے، انجینئرس کے ٹریننگز کے سارے پروگرام چلائے گئے، جس سے یہ ہوا کہ نا ہر بندے میں شعور پیدا ہوا، شوق پیدا ہوا تعلیم کا، اور لوگوں نے سیکھا بھی بہت کچھ. ٹھیک ہے، اور لوگوں نے فیملی پلاننگ سیکھی اور بڑا کچھ سیکھا. اب بات کرتے ہیں پاکستان ریڈیو کے پاکستان کی نا لینگویجز کی. جو نا ریڈیو پاکستان نے 31 لینگویج انہوں نے چلائی، 31 لینگویجز چلتی تھی. مطلب کہ اردو، فارسی، پتہ نہیں کون کون سی لینگویج جو ہے نا وہ صحیح چلتی تھی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ نا 23 جو تھی وہ قومی زبان تھی، اور 8 زبانیں ایسی تھی انٹرنیشنل تھی، جیسے کہ انگلش ہوتی ہے نا، انگلش یو ایس، انگلش یورپ، انگلش امریکہ، انگلش اس طرح کی انٹرنیشنل لینگویج چلتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ اور جو 23 تھی نا وہ اس طرح کی نیشنل لوکل تھی، جیسے پشاوری، کوئٹے کی ہو گئی، اور سندھی ہو گئی، پنجابی ہو گئی، اردو ہو گئی، بنگالی ہوگی، اس طرح کی لینگویجز ہو گئی. ٹھیک ہے، سوری بنگالی نہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد براڈ کاسٹنگ، اور 400 جو ہے نا ہارڈ چلتا تھا ڈیلی، روزانہ کے 400 ہارڈ اس کے پروگرام چلتے تھے، 400 ہارڈ مطلب کہ 400 گھنٹے. اور جو امریکہ کی اگر بات کریں نا، امریکہ وہ آگے تھا ریڈیو کے حساب سے، اس پہ جو ہے نا کہہ لو وائس ورسا جو ہے نا براڈ کاسٹ اس پہ 1000 گھنٹے ڈیلی کے چلتے تھے. اور بی بی سی جو براڈ کاسٹ تھا نا وہ کہہ لو، اچھا امریکہ کا جو یہ وائس ورسا، اور بی بی سی جو تھا نا وہ یو کے کا تھا، اس لیے وہ بھی 1000 گھنٹے چلتا تھا اور 70 زبانیں بولتا تھا. ٹھیک ہے، اور آرگنائزیشن اس میں کیا ڈفرینٹ پروگرام، پروپیگنڈے منصوبے چلائے گئے ریڈیو کے تھرو. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ ہمارا ہے ریڈیو ان پاکستان. اب ہم پاکستان میں ریڈیو اس کی بات کریں گے. اچھا، شروع میں جو ہے نا ریڈیو صرف انٹرٹینمنٹ، میوزک اور ڈراما، سپورٹس، کھیل وغیرہ کے لیے. بعد میں کیا ہے وہ ایجوکیشن اور انفارمیشن مطلب نیوز وغیرہ کے لیے بھی سننا شروع ہو گیا. پھر مین پروگرام اس سے چلنے لگا وہ نیوز کنٹرول کرتا تھا ڈائریکٹر جنرل نیوز، وہ نیوز کنٹرول کرتا تھا. کرنٹ افیئرس کی چلنے شروع ہو گئے، اس میں انکلوڈ تھے انٹرویوز، ڈسکشنز کہہ لو. کرنٹ افیئرس کے آپ لوگ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں، جب نیوز چل رہی ہوتی ہے اس کے دوران 2 بندے آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، کرنٹ افیئرس کے بارے میں بحث کر رہے ہوتے ہیں، ڈسکشنز وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کرنٹ افیئر. اور ڈراما کہہ لو کہ جو جس طرح کے ڈرامے چلتے ہیں، جو پاکستانی ڈرامے ہیں، ان ڈراموں کو صرف وائس چلتی تھی، پکچرز نہیں آتی تھی. ٹھیک ہے، سپورٹس کہہ لو جس میں کومنٹری ہوتی تھی، جس میں پکچر نہیں دکھائی جاتی تھی، بس یہ بتاتے تھے لوگ. اکثر ہم نے موویز میں بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے نا ریڈیو رکھ کے سن رہے ہوتے ہیں کہ اچھا وہ فلانے بال ماری، بال چلی، اور پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، کومنٹری بھی چلتی تھی ان کی. ٹھیک ہے، اب انٹرنیشنل براڈ کاسٹنگ 3 ٹائپس. اچھا براڈ کاسٹ جب کیا نا ریڈیو میں اس کے 3 ٹائپس تھی. ایک ورلڈ سروس جو کہ باہر کے ملکوں کو دی جاتی، پاکستان کو باہر کے ملک میں نا پاکستانیوں کی نیوز دی جاتی تھی. مجھے جو پاکستانی باہر تھے نا ان کو پاکستان کی صورتحال بتانے کے لیے. اور ایکسٹرنل سروس یہ ہے کہ باہر کے ملک کے لوگ تھے نا، ان لوگ کے سامنے تھے نا پاکستان کی امیج اچھی بن سکے. ٹھیک ہے، آگے پروپیگنڈا کہتے ہیں کہ دشمن کنٹریز کے خلاف ان کی حکومت کو برگلانا اور اس طرح کی باتیں، پروپیگنڈا وغیرہ چلتے رہے اس میں. ٹھیک ہے، اب ریڈیو لائبریری کی بہت امپورٹنٹ ہے، یہ لاسٹ ٹائم پیپر میں بھی آ چکا ہے. اس کے علاوہ ریڈیو لائبریری میں کیا ہے کہ یہ لائبریری جس طرح ہم موبائل میں واٹس ایپ ارچیوز ہیں لائبریری، اس طرح اس کی بھی ارچیوز تھی. یہ کہہ لو سب سے امیر ترین حصہ تھا. اس میں کیا تھا، قائد اعظم کی اسپیچز ریکارڈ کی ہوئی تھی، لیڈرز کی باتیں اور انٹرویو ان کے ہوئے تھے، اور سارا کچھ، اور اسپانسرشپس اور ایڈز وغیرہ، یہ سب کچھ. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے ریڈیو اینڈ ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن. اچھا، پہلے جو وہ تھے نا ریڈیو، وہ بڑے تھے اور ان کو الیکٹریسٹی کی ضرورت تھی. بعد میں ٹرانزسٹر آ گئے جاپان کے تھرو، اور اس میں کیا ہے کہ وہ سستا ہو گیا اور ایک سیل سے چلنے والا ہو گیا، بغیر بجلی کے چلتا تھا. ٹھیک ہے، سیل سے چلتا تھا. ڈیولپمنٹ کنٹریز میں کیا ہوا تھا، یہ ہوا تھا کہ نا جو غریب لوگ تھے نا وہاں تک بھی امپروومنٹ آئی، ان لوگوں تک بھی جو ہے نا ریڈیو پہنچ گیا. پھر ایک اور یہ آئیڈیا کس نے دیا تھا، نورا کروبل ان 1970 پر انہوں نے یہ آئیڈیا دیا تھا. یہ ڈیٹ امپورٹنٹ ہے، آپ نے یاد کرنی ہے. اس کے بعد ریڈیو اینڈ ایجوکیشن. ریڈیو واز یوز فار ایجوکیشن. اچھا، اسکول نجیریا اور کہہ لو کہ ایگریکلچر. انڈیا میں جو ہے نا کہہ لو
اسکولس کی اسٹڈی کی گئی، کلاسز وغیرہ میں ریڈیو چلا، ٹھیک ہے. نائجیریا میں کہہ لو ایگریکلچر کے لحاظ سے، اور پاکستان میں فیملی پلاننگ کے لیے چلا، اور مالی میں لٹریسی کے لیے یہ سکھایا گیا ریڈیو کے تھرو. آگے فارم ریڈیو فارم، یہ ایک نا پروگرام کہہ لو کہ نا ایپ تھا جو شروع کیا گیا کینیڈا میں 1940 میں، اور بعد میں انڈیا میں 1946 میں، اور گانا میں 1964 میں. اور یہ ہیلپ کرتا تھا. اچھا ڈائلاگس اور انوویشن بھی مطلب کہ کہہ لو کہ ڈائلاگ اور کہ ڈائلاگس میں کیا تھا کہ وہ اپنی شیئرس کرتے تھے، پالیسیز وغیرہ کے بارے میں بات کرتے تھے، اور نا دو بندے آپس میں بات کرتے تھے نیوز کے اندر، ریڈیو کے اندر، اور وہ اپنی نا کمیونٹی شیئر کرتے تھے، اور لوکل لوگوں کے بارے میں بتانا، اور یہ سب کچھ، ریسپیکٹ بڑوں کی ریسپیکٹ کرنا، یہ سب کچھ ٹھیک ہے. اور کمیونٹی ریڈیو کہہ لو کہ جو چلا تھا نا کمیونٹی ریڈیو تھا، مطلب کہ جو ٹرانزسٹر ایک سیل پہ چلنے والا ریڈیو تھا نا، وہ ریڈیو یہ بغیر پروفٹ کے تھا، اس میں ان کو کوئی فائدہ نہیں تھا، بس یہ تھا کہ لوگوں کو علم دیا جائے، ٹھیک ہے. اور یہاں تک کہ بغیر الیکٹریسٹی اور ہیلتھ اور کیئر کلچر کے حساب سے ضروری تھا. آگے ادر ورکس، ٹھیک ہے. یہ کہہ لو کہ نا کہاں کہاں پہ ریڈیو یوز ہوا، ڈسٹینس ایجوکیشن، دور جگہ پہ ایجوکیشن دینے کے لیے، ایگریکلچر وغیرہ یہ سب. کمرشل براڈ کاسٹ، یہ کہہ لو کمرشل براڈ کاسٹ جو ہے نا سب سے پہلے ریڈیو سیلون میں چلا تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اب جو ریڈیو یہ ہے نا پیمرا کہہ لو، یہ نا 70 لائسنس پیمرا نہیں تھی. پیمرا ایک آرگنائزیشن تھی جو کہ کنٹرول کرتی تھی ریڈیو اور اس کی سروس پروگرامس وغیرہ کو. یہ 70 لائسنس دیے تھے، اور اس میں سے 20 ابھی بھی چل رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ انٹرٹینمنٹ اور پبلکس کے لیے چلے تھے، ٹھیک ہے. اب نیکسٹ ہمارے پاس لیسن ہے 29 لاؤڈ اسپیکرز، آڈیو اینڈ کیسٹس اینڈ VCR. اچھا لاؤڈ اسپیکر کا سارا امپورٹنٹ ہے، بٹ ایک میں نے اس کی ہسٹری کر دی جو کہ امپورٹنٹ نہیں ہے. جو امپورٹنٹ مجھے لگی وہ میں نے دے دی. اگر اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے ہینڈ آؤٹ سے بھی ریڈ کرنا ہے تو ویل اینڈ گڈ، ٹھیک ہے. آپ نے وہ ضرور ہینڈ آؤٹ میں، میرا یہ بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ لوگ ہینڈ آؤٹ بالکل نہ پڑھیں، اور یہ ہینڈ آؤٹس پڑھیں، ہینڈ آؤٹ سے تیاری کریں، ہینڈ آؤٹس اوپن کر کے ساتھ میری ویڈیو بھی چلائیں اور سنیں، ٹھیک ہے. آپ لوگ کے لیے آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تاکہ آپ لوگ کی یہ ہیلپ ہوگی کہ جو چیز میرے سامنے نہیں نہ آئی وہ آپ لوگ کے سامنے آ جائے گی، ٹھیک ہے. میرا مقصد صرف شارٹ ٹائم میں آپ لوگ کی ہیلپ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنے ہینڈ آؤٹس نہ پڑھیں، اپنے ہینڈ آؤٹس لازمی پڑھیں، پورے پورے لیکچرز لیں، وہ آپ لوگ کے لیے بہت اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے. لاؤڈ اسپیکر ہے، لاؤڈ اسپیکر میں کہہ لو کہ یہ اپنی وائس اونچی کرنے کے لیے، فون میں لاؤڈ اسپیکر یہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. وہ لاؤڈ اسپیکر یہ ہے نا جب کب یوز ہوا، اناؤنسمنٹ میں، جب اسپیچز، جب سیلاب آئے اور لوگوں کو چیزیں فراہم وغیرہ کرنی تھی نا، تو گھر گھر جانے سے بہتر ہے کہ لاؤڈ اسپیکر میں اونچی آواز میں ایک بار ہی بولا جاتا تھا. نیکسٹ ہے فرسٹ میڈ گرام بیل. اچھا گرام بیل نے بنایا تھا 1876 میں. ماڈرن جو ہے نا ون رائس اینڈ کیلوگ نے بنایا تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹیپ ریکارڈر آڈیو کیسٹ، ٹیپ ریکارڈر ایک ہی ریکارڈ کر کے یوز کیا گیا، آڈیو کیسٹ. اچھا ٹیپ ریکارڈر یہ چیز آپ کو بھی پتہ ہے کہ ٹیپ سے ریکارڈ کر کے وائس کو بار بار سنتے تھے، گانوں کو ریکارڈ کر کے سنتے تھے. ابھی ہسٹری، فرسٹ میگنیٹ فون جو ہے نا جرمنی میں بنا 1930 میں. کمپیکٹ کیسٹ بائی فلپس ان 1963. ریکارڈ آڈیو پر ریڈیو پروگرامز، انٹرویو اینڈ ایجوکیشن، یونیسکو کمپینس نہیں کیا تھا، ڈیورنگ ایران. اچھا ریڈیو ٹیپ ریکارڈر جو ہے نا سب سے زیادہ امپورٹنٹ جگہ یوز ہوا تھا ایران ریولیوشن میں. ایران میں نا خمینی اس کی اسپیچ کو سنتے تھے چوری چھپے لا کے، ٹھیک ہے. اچھا وہاں پہ تھے شاہ نے کیا کیا تھا، وہاں کے نا پہلے لیڈر تھے آیت اللہ خمینی ایران میں، ٹھیک ہے. وہ چاہتے تھے کہ اسلام کے مطابق وقت گزرے، مطلب اسلام پورا سوسائٹی جو ہے، ملک جو ہے نا پورا اسلام کے مطابق ہو جائے، کیونکہ وہاں پہ زیادہ شیعہ لوگ ہوتے ہیں، اور شیعہ لوگ جو ہے نا اسلام کے بارے میں کیا سمجھ میں آپ لوگ اس چیز کو ہو گئی، ٹھیک ہے. اب جو ہے نا اور جو آیا وہ تھے نا آیت اللہ خمینی، یہ کہتے تھے اب شاہ کہتے وہ کہتے ہیں ماڈرن زندگی گزارو، ماڈرن ہمارا جو ہے نا ملک اور سارا سیاسی نظام سب کچھ ماڈرن ہو جائے. مگر انہوں نے کیا کیا، شاہ نے کیا کیا، کوئی بغاوتیں کر کر کے نا آیت اللہ خمینی کو ڈپورٹ کروا دیا، وہاں سے نکال کے پیرس بھیج دیا، ٹھیک ہے. جب ان کو پیرس بھیج دیا نا تو کیا ہے کہ لوگ کہتے تھے، وہ آیت اللہ خمینی نے پیغام بھی چلاتے تھے کس طرح مجھے واپس لانا ہے، کیا کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے. تو وہ اپنی آڈیو کے ساتھ ریکارڈ کر کے بھجواتے تھے، تو لوگ چوری چھپے نا اسمگلنگ کر کے لا کے نا یہاں سنتے ہوتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، ٹھیک ہے. یہ والا کام، اور پھر جیسا کہتے تھے وہ ویسا کر لیتے تھے. تو اس طرح جو آیت اللہ خمینی واپس آ گئے تھے، ٹھیک ہے. اور ویڈیو کیسے ریکارڈرز، یہ ویڈیو ریکارڈ کرتے تھے، اور VCRs کہہ لو کہ یہ بھی ہماری نا وہی تھے کہ فلمس اور اس کو ریکارڈ کر کے سنتے تھے. پھر اس سے کیا ہو گیا، ٹی وی کے جو لائیو پروگرامس ہیں نا وہ ختم ہو گئے، VCR یوز ہونے کے. بہت ویڈیو اور آڈیو یوز ہوتا ہے. پھر ایک آڈیو اور ویڈیو دونوں یوز ہونا شروع ہو گیا. پھر یہ بھی ایجوکیشن، اویئرنیس اور کمپینس انٹرنیٹ کے لیے یوز ہونا شروع ہوا. VCR یوز ہوا اسمگلنگ انڈین موویز. اچھا جب VCR شروع ہوا نا تو یہ نا انڈیا میں انڈین موویز جو تھی نا وہ اسمگلڈ ہو کے آ کے نا ادھر یوز ہونا شروع ہو گئی، ٹھیک ہے. اس کا بہت نقصان ہوا تھا. پاکستان میں انڈین موویز الاؤڈ نہیں تھی اور وہ لوگ اسمگلنگ کر کے یوز کرتے تھے، ٹھیک ہے. اب بینیفٹ کیا ہوا، یہ ہوا کہ لوگ نا یوزفل بلینڈ کر کے آرام سے، اور لیٹسٹ پیپل میں کہہ لو کہ نا لوگ جو ہے نا
ایزیلی ہر انفارمیشن کو گین کر لیتے تھے. لوگوں نے فارمرز میں یوز ہوا, فارمنگ میتھڈز میں, ہر جگہ. نیکسٹ ہے لیکچر نمبر 30. ٹیلی ویژن کیا ہے؟ A system that broadcasts sounds and moving pictures. جو موونگ اور ساؤنڈس کا پکچرز کا جو براڈ کاسٹ سسٹم ہے اس کو ٹیلی ویژن کہتے ہیں. ہسٹری اس کی کیا ہے کہ 1831 میں فارڈے اینڈ جوزف ہنری ورک کیا تھا انہوں نے الیکٹریسٹی کے کمیونیکیشن. ٹھیک ہے. اچھا 1897 میں کارل براؤن انوینٹڈ, انہوں نے کیتھیڈ رو ٹیوب کی تھی. یہ زیادہ امپورٹنٹ, ویسے یہ تو بڑا ٹیبل تھا جو کہ امپورٹنٹ نہیں تھا, اس میں سے مجھے بس یہی امپورٹنٹ لگا اور آپ نے یہی یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. 1923 میں زوبرکس نے جو ہے نا میڈ کائنیکسکوپ. ٹھیک ہے. اس کے بعد 1925 میں جان لوگی برڈ نے سینڈ کیا تھا فرسٹ ریئل پکچر. ٹھیک ہے. اور اگر ٹیلی ویژن کی بات کی جائے نا تو جان لوگی برڈ نے ہی بنایا تھا. ٹھیک ہے. بی بی سی اسٹارٹ ہوا تھا, یہ یو کے کی اور وہ تھی, پھر ٹی وی میں اسٹارٹ ہوئی تھی لندن. ٹھیک ہے. آگے سے امپورٹنٹ جو ہے نا ڈیولپمنٹ جو ہوئی تھی, فرسٹ اور الیکٹرانک ٹی وی سیٹس بائی ڈیونٹ. ٹھیک ہے. فرسٹ کلر ٹی وی ٹرانسمیشن ان یو ایس اے ہوا تھا, اور اس کے بعد یہ اب مزید اپڈیٹ کریں. اچھا پہلی بار جو انسان جو ہے نا چاند پہ کیا تھا وہ لوگوں نے لائیو بیٹھ کے دیکھا تھا ٹی وی کے اوپر. ٹھیک ہے. آگے سے ہسٹری ٹیلی ویژن کی, یہ چیز بہت 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 امپورٹنٹ ہے. 1964 میں پی ٹی وی اسٹارٹ ہوا تھا 26 نومبر کو. ٹھیک ہے. لاہور میں ہوا تھا جاپان کی مدد سے. ٹھیک ہے. اور 1965 میں ٹیلی ویژن چلا تھا جو پروموٹ کیا گیا تھا لمیٹڈ فارمرز. ٹھیک ہے. آگے ہے کہ 1967 میں کراچی میں سینٹر بنا تھا 2 نومبر کو, اور جو ہے نا 1964 میں لاہور میں ہی چلا تھا. یہی بات ہم نے اوپر بھی پڑھ چکے ہیں, نیچے پٹ کے. اگر پشاور میں 1974 میں. ٹھیک ہے. اور کوئٹہ 5 دسمبر, اور اس کے بعد 1974 میں جو ہے نا کوئٹہ میں بھی ہوا تھا, وہ 26 نومبر کو ہوا تھا. ٹھیک ہے. اب امپورٹینس آف ٹی وی ایز میس میڈیا. میس میڈیا بہت ضروری چیز ہے, کیونکہ ٹی وی تو امپورٹنٹ چیز ہے جو آڈیو کے ساتھ ساتھ پکچرز بھی دیتی ہے. ٹھیک ہے. اور اسٹرانگر بھی ہے یہ. ٹھیک ہے. اب پی ٹی وی کا رول کیا تھا؟ پی ٹی وی کے رول یہ تھے کہ کوئی بھی مذہب کے لحاظ سے بحث نہیں ہوگی, کوئی بھی بیاس, کوئی بھی امتیاز, کوئی بھی یہ چیز نہیں ہوگی. امورل پروگرام, کوئی بھی اس طرح کا امورل پروگرام نہیں دیا جائے گا جس سے کہ کسی کو ڈس اپوائنٹ کیا جائے, کسی کے جینڈر, کسی کے رنگ روپ, کسی کے بارے میں نہیں کیا جائے گا. پروموٹ کیا جائے گا یونٹی اور اوائڈ ڈسکریمنیشن کو وہ اوائڈ کیا جائے گا. آگے 31 ہے ٹی وی اینڈ وی سی آر ان پاکستان. پہلے جو تھا سارے لائیو دیتے تھے, بعد میں وی سی آر آ گیا, وہ یوز کرنا شروع ہو گئے, لوگوں کی ہیلپ ہو گئی, ریکارڈ کر کے دیکھنا شروع ہو گئے. پہلے لاؤنج میں بیٹھ کے سارے دیکھتے تھے, پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ لاؤنج ختم ہو گیا, لوگ جو ہے ریکارڈ کر کے آرام سے اکیلے بیٹھ کے بعد میں دیکھ لیتے تھے. یہ سب چلتا رہا. یہی چیز تھی فیملی, ٹی وی نے فیملی کو اکٹھا کیا, وی سی آر نے تھوڑا الگ الگ کر دیا. یہ چیز چلتی ہے. آگے ٹی وی کے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں وہ ہیں. اچھا یہ پازیٹیو ہے کہ نیوز اسپورٹس وغیرہ دیکھ لیتے ہیں, اور نیگیٹو یہ ہے کہ اس سے کہ لوگوں کو عادت لگ چکی تھی جو کہ بہت ٹرانسمیشنز اور یہ دیکھنے کی ٹی وی وغیرہ کی, اور ٹرانسمیشن 24 گھنٹے لوگوں نے ریلیجنس لینگویج وغیرہ. ٹی وی جو مین چیز ہے سائیکولوجیکل وار کی, اور ٹی وی میں لوگوں کو فوٹیج وغیرہ دکھائے گئے گلف وار کے جو کہ ریئل نہیں تھے. اچھا ان جو جتنی بھی وارز ہوئی نا, یہ ایگزامپلس دی ہوئی, آپ نے ریڈ کر لینی ہے. چلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. فوٹیج دکھائی گئی کہ جو ہے نا لوگ جو ہے نا لڑ رہے ہیں, اور آپس میں کیا کیا تھا کہ وہ ایک ہی کیمرے کو نا بار بار ایک ہی جگہ پہ گھما رہے تھے. پھر ایسا ہوا کہ زیادہ جگہ پہ کیا ہوا, آنکھوں کا دھوکا, ٹی وی نے جو دکھایا لوگوں نے بلیو کر لیا. ٹھیک ہے. آگے بغداد میں بھی اسٹیچو جب ان کا گر گیا نا, اس کا صدام کا اسٹیچو, تو لوگ وہاں پہ بیٹھے نا شوق ہوتے دیکھ رہے تھے, مگر ایک ٹی وی انہوں نے ایسا دکھایا نا بلر, تو سب کو ایسا لگا کہ وہ ہنس رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب باسرا میں کیا سولجرز کی ڈیڈ باڈیز دکھائی گئی. ٹھیک ہے. اس سے کہ لوگوں کو جو ہے نا یہ ہوا کہ ان کے جذبے پیدا ہوئے کہ بھائی لوگ ہمارے خاطر کتنا کر رہے ہیں سولجرز. آگے پی ٹی وی اینڈ ڈرامہ کمپلیٹ انڈین. اچھا انڈین ڈراماز کی نا ان کو کمپلیٹ کیا گیا پی ٹی وی ڈراماز کے ساتھ. انڈیا کے ڈراموں کے مطابق نا پی ٹی وی ڈرامے چلے گئے یہاں پہ. اور اس کے بعد ہے یہ نا سوشل میڈیاز اور پیپر وغیرہ میں بہت نا کہہ رہے کہ ہر چیز کا سولوشن اس چیز سے ہی نکل گیا. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں مزید ان کی چیپٹرس پی ٹی وی کی آگے ڈیٹیل ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا فلم انڈسٹری میں جو گیپ تھا نا تھوڑا بہت انڈین موویز وغیرہ ڈراموں کا, کہ ہمارے یہاں ڈرامے نہیں, پاکستان کچھ بھی نہیں, تو وہ پاکستان کی جو ہے نا پی ٹی وی نے لے لی. پی ٹی وی میں بہت سے ڈراماز وغیرہ سب کچھ ہے. پی ٹی وی جو ہے نا اس سے پہلے ایک چینل تھا, یہ صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز ہوتا. بعد میں کیا ہے یہ پی ٹی وی گلوبل, دنیا بھر کی نیوز اس پہ چلنے لگی. یہ نام ہے ٹائپ میں, پی ٹی وی گلوبل, پی ٹی وی نیشنل, پی ٹی وی کہہ لو انٹرنیشنل لیول پہ پی ٹی وی ڈفرینٹ ہے, آپ وہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. امپورٹنٹ ہے. پھر پی ٹی وی نے نا کلچر سب کو سکھایا. پی ٹی وی کہہ لو پاکستان کا دنیا بھر کا پہلا پی ٹی وی چینل تھا, پہلا.
اس سے پہلے کوئی ٹی وی شو کچھ بھی نہیں تھا. جب ٹی وی بنا تو پی ٹی وی ساتھ ہی بنا تھا اس کے, ٹھیک ہے, یہ چینل چلا جا رہا تھا اس کے اوپر. پی ٹی وی نے لوگ بہت سے لوگوں کو ایجوکیشن دی, شعور دیا, سب کچھ تھا, یہی چلتا تھا. بعد میں کیا لوگوں کے پرائیویٹ سیکٹر چلنا شروع ہو گئے, پرائیویٹ ایئر وائی, جیو نیوز, ڈفرنٹ ڈراماز یہ چلنا شروع ہو گئے. اب پی ٹی وی چینلس تھا ڈفرنٹ تھے. پی ٹی وی اکیڈمی, یہاں پہ جو ہے نا انجینئرس کو اور اسٹاف کو ٹریننگ دی جاتی تھی اس کے اوپر. اور پی ٹی وی ورلڈ, یہاں پہ 24 گھنٹے کی نیوز وغیرہ, اور نیشنل بھی کہہ لو کہ نا جو لوکل ایریاز انٹرٹینمنٹ وغیرہ دی جاتی تھی. آگے اے جے کے یہ کشمیر اور اس کے گلگت بلتستان, ٹھیک ہے, اور بلوچستان میں جو ہے بلوچستان کے بارے میں بولن, ٹھیک ہے. پی ٹی وی گلوبل میں دنیا بھر کی نیوز وغیرہ, اور ایس این ٹی مطلب یہ شالیمار کہہ لو شالیمار ٹی وی نیٹ ورک تھا, ٹھیک ہے. اس میں جو ہے نا پرائیویٹ چینل تھا, یہ پہلا پرائیویٹ چینل ایس این ٹی تھا. اس میں پرائیویٹ نیوز بی بی سی اور این سی وغیرہ چلنا شروع ہو گئی تھی. اچھا, اور اس پی ٹی وی کی نا پالیسیز تھی, کیا پالیسی تھی کہ سب کو نیوٹرل برابر رکھنا ہے, کوئی بھی فرق نہیں کرنا, ٹھیک ہے, اور گورنمنٹ کا وہ نہیں کرنا. مگر کہ پی ٹی وی آلویز تھا, انہوں نے کہا تھا کہ ریئلٹی بیس ہونا, مگر پی ٹی وی بھی تھا نا, گورنمنٹ نے خرید لیا, وہ ماؤتھ پیس ہو گیا, جو حکومت کرتی تھی پی ٹی وی وہی کرتا. اور زیادہ دور میں جو ہے نا یہ چیز کو تھوڑا نارمل کیا گیا. پھر جو ہے نا کمپٹیشن وغیرہ پی ٹی وی کو اس کو نا مطلب کہ اوپن اور ہوسپیٹ کیا گیا. کہہ لو کہ نا ضیاء الحق نے پی ٹی وی کو بھی نا تھوڑا نارمل کیا, کیونکہ جو حد سے زیادہ بڑھ رہا تھا اور گورنمنٹ کے حق میں بول رہا تھا یہ سب کچھ, ٹھیک ہے. اور لیسن 33 میں اب ہم دیکھتے ہیں امپیکٹ ٹی وی آن کلچر. ٹی وی کا کیا افیکٹ ہوا کہ کوئی سوسائٹی جو ہے نا کہ گلوبلائزیشن بڑھ چکی تھی, کہ لینگویج, ریلیجنس اور سب کا نا ایک ہونے لگ گیا, سب فالو کرنا شروع ہو گئے. اس کا کہتا ہے جیوگرافی اور ہسٹری دیکھی جاتی ہے, ٹھیک ہے, عرب اسلامک ویو. اچھا, جیسے کہ ہمارا ایک عرب اور اسلامک ویو اور ہندوز ویلی وغیرہ سب کچھ جو ہے نا 5000 سال پہلے کی بات ہے یہ سارا کچھ. اچھا, ان کا جو سولوشن ہے نا وہ یہ ہے کہ سب کو نا اتنا انفلوئنس کیا جائے کہ سب کو ایک ہے نا سب ایک دوسرے کے کلچرز کے بارے میں جانیں, مذہب کے بارے میں جانیں اور مل جل کر رہیں. یہ بات یہ تھی, ٹھیک ہے. واٹ کرٹیسائز سے اباؤٹ, اچھا یہ ایک شارٹ کوشچن لاسٹ ٹائم آیا تھا, انہوں نے کہا تھا اٹ رنس آرٹ اینڈ آڈینس اسٹیٹ. لوگوں نے کرٹکس کہہ لو کہ لوگ کیا کہتے ہیں ٹی وی کے بارے میں, کہتے ہیں جتنے منہ اتنی باتیں, لوگ تعریفیں بھی کرتے ہیں, برائیاں بھی کرتے ہیں, یہ برائیاں کرنے والے لوگ تھے. انہوں نے کہا تھا کہ جو ٹی وی ہے نا یہ مورل اسٹیٹ ہے, لوگوں کو اپنی طرف کر لیتا ہے, اور کافی آرٹ اور آڈینس کا ٹیسٹ خراب کر دیا, یہ سب کچھ, یہ اکنامک ایکسپلین اور کہہ لو کہ لیبرل بیس وغیرہ غلط تصویریں دکھاتا ہے. اور لوگوں نے بڑی باتیں کی تھی اس کے بارے میں, یہ کہ عادتیں خراب کر رہا ہے, سارا سارا دن ٹی وی کے آگے بیٹھنا, یہ وہ اسکیپیزم کہہ لو کہ جکڑ لیا ہے انہوں نے, ٹی وی نے انسانوں کو کبھی نظر آگے بٹھا لیا. آگے کوچ پٹیٹو کہہ لو, یہ نا یہ بیماری ہے, مینٹل ڈس آرڈر ہے. جب بچوں کو ہوتی ہے, بچے حد سے زیادہ ٹی وی دیکھیں, سارا دن بیٹھے وہیں پہ بیٹھے انہوں نے کھانا کھانا ہے, سارا دن بیٹھے رہنا ہے, ٹھیک ہے, اور پڑھائی پہ دھیان دینا, ان کے نمبرز بھی کم آئیں گے, موٹے ہو جائیں گے, اور مینٹلی اگریسو مطلب چڑچڑے بچے بدتمیز ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اور یہ چیز ہوتی ہے, یہ سائنٹسٹ نے بات کی تھی. آگے امپیکٹ آن ٹی وی آن چلڈرن. پازیٹیو کیا ہے ان میں, شیئرنگ اور مینرز کو یہ سب کچھ سیکھیں گے. فالس کیا ہے کہ وائلنس, یہ جو چیز ہم نے اوپر پڑی, انکریز ان میں زیادہ بڑھے گا. ڈی سینسٹائزیشن مطلب کہ ان میں نا نارمل سی چیز بھی نا ان کو بہت ہیوی لگے گی, یہ سب کچھ ہونا بند, ٹھیک ہے. نارمل سی چیز بھی جیسے کہ کہہ لو کہ اگر گھر میں کسی نے کسی کو تھپڑ مارا ہے تو ان کو یہ نارمل لگے گا, کیونکہ وہ فائٹ ہر ٹائم دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر, ٹھیک. آگے ہے کہ اگریسو بیکم, چڑچڑے ہو جائیں گے, یہ سب کچھ. آگے ہے کہ وہ موٹے ہو جائیں گے, اور فضول جو ایڈز وغیرہ دیکھ کر ان کو میکڈونلڈز وغیرہ دیکھ کے ان کو کھانے کو دل کرے گا, پھر وہ اس کو بچہ جو کوئی بھی چیز دیکھتا ہے نا ایڈ کے اوپر, مانگتا ہے کہ ہم نے وہی چیز کھانی ہے. آگے سیکسول کنٹینٹ. اچھا 17% جو شوز ہے نا ٹی وی پہ بھی, آج کے دور میں بھی دیکھ لو, ہر جگہ دیکھ لو, تب بھی کہ سیکس کو جو ہے نا 17% صحیح کہا گیا ہے. 70% یہ کہا گیا ہے کہ سیکس جو ہے وہ میاں بیوی کی چیز ہے, یہ جو ہے میاں بیوی کی چیز ہے, اسلام کے بعد, نکاح کے بعد یہ چیز جائز ہے. مگر زیادہ تر جو ہے نا کہہ لو کہ 98% کہہ لو, 90, ٹھیک ہے, تو مطلب 90%, مطلب کہ 90% کہہ لو کہ یہی چیز سکھائی گئی ہے کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور باہر جانا اور یہ سب کچھ کرنا, ہوٹلنگ کرنا, یہ سب کچھ ایک غلط نالج ہے جو کہ بچے سیکھتے ہیں اور بچے کرتے ہیں کہ بھئی ہم تو گرل فرینڈ رکھیں گے, ہم تو یہ کریں گے, ہم تو وہ کریں گے. آج کل کے بچوں کی زبانیں سن لو, آج کل کے بچوں کی زبانیں سن لو, اور حساب لگاؤ کہ یہ بچوں پہ, پہلے کے بچے چلو دیکھتے تھے نا مگر چپ رہتے تھے, نہیں بولتے تھے, مگر آج کل کے بچوں کے تو بھئی اللہ ہی حافظ ہیں, ٹھیک ہے.
سننے بیٹھ جائیں ان کی باتیں تو پھر آسمان تک. نیکسٹ لیکچر نمبر 34. اب وہ ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے، سیکولرزم اور ایکسٹریمزم. ٹھیک ہے، سیکولرزم فرق کر لینا. اب جیسے کہ فرقے بانٹ لینا، جیسے کہ اب کہہ رہے ہیں نا کوئی سنی ہے، سنیوں کو انہوں نے فرقے بانٹ لیے، ہم یہ والے سنی ہیں، ہم یہ والے سنی ہیں، ہم یہ والے سنی ہیں، شیعہ ہیں تو ہم یہ والے شیعہ ہیں، ہم یہ والے شیعہ ہیں. ذاتوں میں بھی لوگوں نے کر لیا، ہم ہی ہیں، مہر ہیں، چودھری ہیں، اور کہہ لو کہ بٹ ہیں، فلانا بٹ ہے، ڈمکانا بٹ ہے، نام چینج کر لیے، فرقے باندھ لیے انہوں نے. کہ ایکسٹریمزم کہہ لو کہ وہ شدت پسند ہو گئے. اکثر لوگ ایسے دیکھیں نا کہ میچ کے لیے میچ جیسے ٹی وی توڑ دیتے ہیں، اور کہہ لو کہ جب ان کی اسلام کی بات آ جائے، کسی فرقے کی بات ہے تو پھر حد پسند لڑائی پہ اتر آتے ہیں کہ بھئی وہ شدت پسند ہے، یہ غلط ہے. اور قائد اعظم کو یہ چیزیں نا مذہب کے لحاظ سے یہ بہت بری لگی تھی. ٹھیک ہے، وہ اور ایک ان پارٹیشن، وہ پارٹیشن کے ٹائم بھی جو ہے نا انہوں نے قائد اعظم کو یہ چیز نہیں پسند تھی کہ مذہب کے لحاظ سے کوئی بات کی جائے، ان کو الگ کیا جائے. بٹ یہ چیز تھی نا، پی ٹی وی نے یہ اگنور کیا اور جو اوپنلی بولنا شروع ہوا. اور کیا ہے کہ اس سے یہ کہ برداشت ٹالرنس زیادہ ہو گئی. ٹھیک ہے، میڈیا میں وائلنس اور کرائم زیادہ ہونے لگ گیا. ٹی وی شو جس میں کرائم دکھانا شروع ہو گیا. لوگوں نے کیا ہے کہ پہلے لوگوں نے کہا کہ ٹو اٹ نارمل، کی چیز نارمل ہے. بعد میں کیا وائلنس اتنا بڑھ گیا کہ لوگ کیا لوگ اگریسو، ان کے ایٹیٹیوڈ چینج ہو گئے اور ان کو نا ہر طرف سے خطرہ محسوس ہونا شروع ہو گیا. ظاہر سی بات ہے، جب حد سے زیادہ ہم کرائم پیٹرول بھی دیکھیں تو ہماری کیا سچویشن ہوتی ہے. اب 2001 میں نا کہہ لو کہ 40 وائلنٹ ایکٹ پر غور ہونا ٹی وی پہ دکھانے لگ گیا. ٹھیک ہے، اور سائیکولوجیکل وائلنس جو تھا نا وہ 325% بڑھ چکا تھا. آگے ریسرچ اینڈ وائلنس افیکٹ. اچھا، کیا جب ریسرچ کی گئی نا، اس ریسرچ میں یہ تھا کہ جو ہے نا جب میئر کیا گیا نا تو اس میں یہی تھا کہ کہہ لو کہ وائلنٹ انسیڈنٹ جو ہے نا انکریز ہوئے، زیادہ ہوئے. لوگوں نے دیکھ کر مرڈر کرنا شروع کر دیے، اور بہت سی اور سینڈرومس وغیرہ، کوچ پوٹیٹو سینڈرومس کے بچے ایسے زیادہ ٹی وی دیکھیں تو کیا کیا ہوتا ہے. کیا ٹی وی زیادہ دیکھنا بھی نقصان ہے، اور لوگ اس کو حقیقت ماننا شروع ہو جاتے ہیں. اور اکثر تو لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ اس کو فالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں اپنی زندگی میں. ٹھیک ہے، اب ٹی وی، ٹیلی ویژن اینڈ اسپورٹس میں بہت کام کیا. سارے میچ وغیرہ ٹی وی پہ دیکھے جاتے تھے. ٹھیک ہے، ایڈورٹائزیشن، ایڈ کی نا 4 ٹائپس لکھائی ہوئی ہیں: اسٹیٹ بیس، ٹھیک ہے، جنگل بیس، اور ڈائلوگ اور اسپانسرشپ. اسٹیٹ جو ہم اکثر ہم یوٹیوب پہ بھی کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، دیکھتے ایک سنگل سی بس ایک پکچر آ جاتی ہے، اس کو اسٹیٹ، نہ میوزک نہ کوئی ڈائلوگ، کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، اور جنگل بیسڈ میں کہہ لو اس میں ہلکا سا میوزک ہوتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ اور لوگوں کا دھیان اس پہ جان بوجھ کے جائے. جنگل بیسڈ. آگے ڈائلوگ بیسڈ، اس میں 2 لوگ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، بحث کر رہے ہوتے ہیں کوئی بھی چیز. ٹھیک ہے، اسپانسرشپ کسی برانڈ یا کسی چیز کے بارے میں بتا رہی ہے. امپورٹنٹ ہے، یہ آپ نے ایڈ کی ٹائپ کلاس میں یاد کرنی ہے. نیکسٹ 35 ہے. اچھا، جو وار ہوئی نا تو وار کے بارے میں ٹی وی پہ دکھانا یا نہیں دکھانا، یہ برائے لوگوں سے لی گئی. ان میں سے کچھ لوگ سے ہاکس جنہوں نے کہا تھا نہیں دکھانی چاہیے. لوگ جو ہیں اسے مینٹلی النس، مینٹلی ہیلتھ کے لیے ڈسٹرب ہو جائے گی ان کی. اور ڈوز وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ یس دکھانی چاہیے. لوگ اس لیے کہ فیوچر میں وار نہیں کریں گے، رک جائیں گے. ٹھیک ہے، آگے ٹی وی اینڈ وار ہسٹری. ٹی وی اور ویٹنام وار کا میں نے آپ کو بتایا تھا، امریکہ اور ویٹنام کی وار ہوئی تھی. امریکہ ہار گیا تھا، ویٹنام جیت گئی تھی کیونکہ اس کی عوام اس کے ساتھ تھی. یہ لیونگ روم میں دیکھی گئی تھی وار. ٹھیک ہے، لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، ٹی وی میں دیکھتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، اور ڈیورنگ ویٹنام وار نے ملٹری وغیرہ کے بارے میں دکھایا گیا، سارا کچھ ان کی کنٹرول، وارز کنٹرول وغیرہ ٹی وی کے تھرو کی گئی. ٹھیک ہے، اور ہر رات جو ہے نا لوگ ہی وار دیکھتے تھے، رات کو دیکھ کے سوتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، آگے امپیکٹ آف ٹی وی. ان ٹی وی کا امپیکٹ کیا ہوا کہ ویٹنام وار جو ہے نا یو ایس ہار گیا. ٹھیک ہے، سارا الزام کس پہ گیا؟ ٹی وی پہ. آگے ادر سیز نو پروف، کہ لوگوں نے کہا کہ کوئی پروف نہیں ہے کہ ٹی وی کی وجہ سے جو ہے لوگ ہارے. ٹھیک ہے، آگے لیپام سیز نیومبکس پکچرز ان اور ہیڈ. اچھا، آگے نا انہوں نے ایگزامپلس دی ہوئی ہیں، وہی پرانی ایگزامپلس جو میں نے لاسٹ ٹائم پڑھی ہے. اب ایک بار ریڈ کرنے ہیں اس کو. اچھا، نیکسٹ ہے ڈاکومنٹری فلمس. ٹھیک ہے، ڈاکومنٹری شوز کہہ لو، ان میں کیا ہے کہ فیکٹ دکھائی جاتی ہے، کہ ریئل جو ٹرو ہے وہ چیز دکھائی جاتی تھی، سکھائی جاتی تھی کچھ نہ کچھ. اور فahrenheit، اور جو ہے نا فahrenheit ایک بک تھی، اس میں سے ایک نا کہہ لو کہ ایک پیراگراف اٹھا کے ایک مووی بنائی گئی تھی جو کہ لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے تھی. وہ ڈاکومنٹری مووی تھی. اس کی ایگزامپل آپ لوگ یاد رکھنا. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے لیسن نمبر 36. بٹ وائز ٹی وی از امپورٹنٹ کیونکہ یہ اسٹرانگیسٹ کمیونیکیشن ہے، بیسٹ ہے کلچر لوگوں کو سکھانے کے لیے، نیوز، لینگویج وغیرہ ہر چیز کے لحاظ سے. اور اس کی اسپیڈ بھی آن وہ کنٹرولز میں ہے. ٹھیک ہے، اب کہہ لو
پی ٹی وی ٹو پیمرا. اچھا پی ٹی وی جو ہے نا پیمرا نے ہی کنٹرول کیا تھا, ٹھیک ہے, اس میں کوئی کمپٹیشن کوئی ڈش وغیرہ, جب ڈش اور سیٹلائٹ وغیرہ آئے نا تو لوگوں نے اپنے پرائیویٹ سیکٹرز بنائے. پیمرا نے اجازت دی کہ ہر بندہ اپنا پرائیویٹ بنا لے گا, پرائیویٹ چینلز وغیرہ بنائے اور سب کچھ کرے. پھر اس طرح جو ہے ایئر وائی جیو نیوز, جیو کھانے کا, اور دوسرا اسپورٹس, جیو ڈفرینٹ پرائیویٹ چینل بننا شروع ہو گئے. صرف پی ٹی وی ہے جو پہلے جو گورنمنٹ کے کنٹرول میں تھا اور گورنمنٹ کا چینل تھا, اور ابھی بھی یہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا ایئر وائی وغیرہ, جیو کہہ لو اور ہم کہہ لو, یہ سارے جو ہے نا وہ ہیں پرائیویٹ ہے. پھر جو ہے پیمرا جو تھا نا, یہ کمپنی تھی, یہ سارا کچھ چیک کرتی تھی. اچھا ٹی وی چینل دینے سے پہلے پیمرا کیا کیا مانگتی تھی؟ کہتی تھی کہ فائنینشلی لوگ ٹھیک ہو, ٹیکنیکالوجی ان کے پاس ٹیکنالوجی وغیرہ ہو, اکنامک ان کے پاس ویلیڈیٹی ہو, مطلب کہ ان کے پاس کوئی چینل کوئی کامیابی ان کے پاس ہو چینل کے لحاظ سے, کریڈیبلٹی, مطلب کہ ان کو پاس ریکارڈ اچھا ہو, پاکستانی اونرشپ ہو ان کے پاس, ٹھیک ہے, کوئی پاکستان میں رہنے والے باہر کے نہ ہو, ٹھیک ہے, اگر باہر کے کوئی ہو تو نہیں, پبلک انٹرسٹ ان کا ہو, ٹھیک ہے, نیو ٹیکنالوجی وغیرہ ان کی ڈیولپمنٹ وغیرہ اچھی ہو ان کی. اب وائی کین ناٹ گیٹ لائسنس کیوں نہیں ملے گا اگر وہ پاکستانی نہیں ہے, باہر کے ملک کی کنٹری کو نہیں ملتا تھا. فور ریجن ان کی اگر کوئی کمپنی رہتے پاکستان میں مگر باہر کوئی کمپنی تب بھی نہیں, ٹھیک ہے, کوئی پہلے ان کی کمپنی چل پڑی ہے, پھر کوئی ہاف شیئر ان کا جو ہے باہر کی کمپنی کو دینا ہے دیا ہوا ہے تب بھی نہیں, پھر لائسنس ان کا پہلے کینسل ہوا ہے تب بھی نہیں, ان کا کوئی پہلے ٹی وی چینل چل رہا ہے, تب ٹی وی یا ریڈیو چل رہا ہے, نیوز پیپر چل رہا ہے, ان کو نہیں دے سکتے تھے لائسنس, ٹھیک ہے. پروگرامس کے رول کیا تھے ایڈ چلانے کے, ایڈ کے تھے کہ 3 منٹ کا ہوگا, 15 منٹس میں جو ہے نا اس کی 15 منٹس پروگرامس کی ریکوائرڈ ہے, ٹھیک ہے. اب کیپ ریکارڈ آف دا آل پروگرام, 30 دن سے زیادہ ایڈ نہیں چل سکتا, ٹھیک ہے, اور یہی پاکستانی 5 چینلز کا تھا. اگر پی ٹی وی چینلز, اچھا اب کے چینلز کو نا پروموٹ کرتا ہے ایڈز وغیرہ یہ سب کچھ, مگر جو پہلے نہیں تھا, پہلے پریشر نہیں تھا پی ٹی وی کے اوپر کسی بھی ایڈ وغیرہ کا. ہمارا لیسن نمبر 37 ہے, 38 لیسن نمبر. اچھا وہ اب ہم دیکھتے ہیں. اچھا اس میں کیا, اور اس فلم کیا ہوتی ہے, یہ سیکوینس آف پکچر, مطلب پکچرز کے ایموشنز کو موومنٹ کروانا, یہ فلم ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ سب کچھ یہ ایلیمنٹ ہوتی ہے موومنٹ کا, ٹھیک ہے, ہم پکچرز کا یہ کہہ لو, اس کو پرسسٹنٹ آف بین بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ MCQ ہو سکتا ہے. اس کے بعد امپورٹنٹ پیپر اینڈ انوینشنز. اچھا اس میں نا بہت زیادہ ہی امپورٹنٹ کہہ لو کہ نہیں تھی, جو کہ بس میں نے امپورٹنٹ پڑھا آپ کو اس میں لکھ دی ہے, آپ وہی کر لیں شارٹ ٹائم میں, جنہوں نے پیچھے نہیں پڑھا ہوا سارا, جنہوں نے پڑھا ہوئے تو وہ تو ویل اینڈ گڈ, پیچھے ساری ہسٹری وغیرہ جو تھوڑی بہت موٹی مجھے ساری یاد کی, میں زیادہ ہسٹری نہیں آتی ہوتی, اپنا ٹائم اور ڈیٹ وغیرہ یاد کر کے ویسٹ نہ کرنا, ڈیٹس وغیرہ زیادہ لینا یاد کرنا, کیونکہ اتنی ڈیٹس نہیں آتی, ٹھیک ہے, وہ اتنی ہسٹری بھی نہیں آتی, بس آپ کو سمجھانے کے لیے انہوں نے دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اچھا ایسٹ مین نے میڈ رول آف فلم, ٹھیک ہے, انہوں نے 1885 میں وہ بنایا تھا. ایڈیسن نے کائنوسکوپ بنایا تھا 1891 میں, ٹھیک ہے, اور جو ہے نا کہ اور ایک ٹائم پہ صرف ایک ہی بندہ دیکھ سکتا تھا, ٹھیک ہے. اور لیومر بردرز نے کیا کیا تھا, سینوٹا, انہوں نے کیا مووی بنائی تھی پوری دیکھنے کے لیے, ٹھیک ہے. اچھا امپورٹنٹ رول, یہ دوبارہ سے ہی پیسٹ ہو گیا دوبارہ بار. اچھا آگے ڈیولپمنٹ فرسٹ گیم. اچھا سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز ہے ڈیولپمنٹ. فرسٹ سائلنٹ فلمز آئی, ٹھیک ہے, اس کے بعد روبری گریٹ روبری ٹرین, ٹھیک ہے, یہ ساری موویز. اچھا فرسٹ جو تھی نا سب کانٹیننٹ کی, یہ کوشچن آ سکتا ہے کہ نا سب کانٹیننٹ کی مووی, ٹھیک ہے. سب سے پہلی جو تھی نا وہ کہہ لو کہ 1913 میں تھی راجہ ہریش چندرا, یہ فرسٹ سائلنٹ مووی تھی بغیر آواز کی, اشاروں میں سمجھے. اس کے بعد چارلی چیپلن بھی تھی نا, وہ بھی سائلنٹ مووی تھی, مگر وہ کامیڈی تھی, وہ خود ہی رائٹر تھے, وہ خود ہی ڈائریکٹر تھے, خود ہی انہوں نے سب کنٹرول کیا تھا. اچھا بمبے بائی سیلیمر, یہ جو ہے نا 82 میں انہوں نے فلم بنائی تھی, انہوں نے فلم کا نام نہیں دیا. اچھا پھر فلم جو ہے نا وہ کیوں پاپولر ہوئی تھی, وہ کہتی. اچھا ایک مین سی بات ہے, فلمز دیکھ کے لوگوں کی پرابلم اپنے آپ کو پرابلمس کو بھول جاتے تھے, ریلیکس مائنڈ کو کرتے تھے. اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ایز اے ہیرو امیجن کر دیتے ہیں, وہ اپنے آپ کو تھوڑا بہت انسان کی ڈیلائٹ فل سین ہوتا ہے, اور یہ سب کچھ ہوتا ہے. وہ اور میں بھی صاحب لگاؤ کے پروپیگنڈاز وغیرہ بننے کے لیے ایزی وغیرہ یہ سارا کچھ, ٹھیک ہے. اب نیکسٹ ہے 39 لیسن نمبر 39 میں کیا ہے. اچھا شروع جو ہے نا یہی بات ہے کہ جو پہلی دن اب سائلنٹ موویز چلی تھی, چارلی چیپلن تھی نا, بہت نا انٹرسٹنگ اور فیمس مووی تھی, ابھی تک لوگ دیکھتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. آگے وہ ایکٹر بھی خود تھے, ڈائریکٹر بھی خود تھے, رائٹر بھی خود تھے, اور انہوں نے خود ہی اپنی مووی بنائی تھی, اس حد میں بہت فیمس ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اور بہت ہی فنی مووی تھی, بچے بہت شوق سے دیکھتے, بڑے بھی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد فرسٹ جو تھی نا, جو فرسٹ کانٹیننٹ میں جو سینٹر بنے تھے وہ کولکتہ, بمبے اور لاہور میں, یہ MCQs لاسٹ ٹائم آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اچھا فلم ساؤنڈ مووی تھی نا وہ عالم آرا تھی, ٹھیک ہے, جو ٹالکی مووی تھی. اس کے بعد جو ہے نا آپ پاکستان میں کراچی, اچھا پاکستان بننے کے بعد کراچی اور ڈھاکہ میں جو ہے نا سینٹر پہلے جو ہے نا وہ سینٹر بنے تھے ٹی وی کے. اس کے بعد جار, اچھا جار مووی کا کیا سین تھا. جار مووی جو تھی نا
یہ پاکستانی مووی تھی جو کہ انڈین موویز کی بات بنی تھی، مگر جب لوگوں نے دیکھا نا تو اس چیز میں لوگوں نے کہا کہ یہ تو کاپی ہے، ساری انڈین موویز کی کاپی تھی. تو یہ مووی اس لیے جو ہے نا اس کو بین کر دیا گیا. لوگوں نے احتجاج کیا کہ یہ تو انڈین سٹائل ہمارے میں آ رہا ہے، لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے کہ ہماری ٹی وی پہ یہ چیزیں چلیں گی جو انڈیا میں دیکھی جاتی ہے، جو انڈیا کی مانی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس چکر میں گورنمنٹ نے یہ مووی بین کر دی تھی اور پاکستان کی انڈسٹریز بھی لاس ہو گئی تھی. پاکستان انڈسٹریز بند ہو گئی تھی اس فلم کے بعد، وہ کامیاب نہیں رہی تھی. اور جب نہیں کامیاب رہی تھی نا، اچھا اس کے بعد جو ہے نا جو 120 فلمز پر ایئر بنتی تھی جو ان کا کامیابی کا ٹائم تھا، اور 850 سنیماز بنے تھے. یہ گولڈن ایرا تھا. ٹھیک ہے، لاس جب ہوا تھا نا تو سارے وی سی آر وغیرہ ٹیبلز وغیرہ کیبل جو ہے نا ٹی وی کے سے دکھائے. اچھا جب یہ لاس ہوا تھا نا مووی کا تو وی سی آر کیبلز وغیرہ چلنا شروع ہو گئے، لوگ ریکارڈڈ موویز وغیرہ دیکھتے تھے. مگر یہ جو پاکستانی موویز تھی یہ لاس ہو گیا تھا، نہیں چلی تھی پاکستانی موویز. ٹھیک ہے، آگے لیسن نمبر 40 ہے ہمارا. اچھا انڈین فلم جو تھی نا وہ 17 اور 18 میں ہوئی تھی وی سی آر کے تھرو پاپولر. ٹھیک ہے، اچھا اسکول، اچھا اس میں کیا ہے کہ جو 17 اور 18 میں جو ہے نا انڈین موویز بہت پاپولر ہوئی کس کی وجہ سے، وی سی آر کی وجہ سے. ٹھیک ہے، آگے جو اسکولس وغیرہ ایکٹرس میں کہہ رہے فلم جو پراپر فلم تھی نا وہ اس میں کیا دکھائی جاتی تھی، ایکٹرز تو اسکول گوئنگس وغیرہ یہ سب کچھ. ٹھیک ہے، مطلب کہ نارمل تھی. آگے کہ 1971 میں ایسٹ انڈیا پاکستان سیپریٹ ہوا اور 56% آڈینس جو تھی نا وہ لاسٹ ہو گئی. ٹھیک ہے، اس وجہ سے جو ہے نا آڈینس جو ساری تھی وہ آدھی جو انڈیا کی تھی وہ انڈیا میں شفٹ ہو گئی، ادھر شفٹ ہو گئی. جب پاکستان آزاد ہوا تو اس طرح پاکستان کو نا بہت زیادہ لاس ہوا. 56% جو آڈینس کا تھا وہ ختم ہو گئی. اب جو ہے نا سنیماز جو تھے نا 850 مطلب کہ 850 جو سنیماز تھے وہ جو اس میں سے 350 سنیماز رہ گئے. باقی جب ڈیوائیڈ ہوا تو سارا کچھ ڈیوائیڈ ہو گیا اس طرح. پھر جو ہے نا کافی ہالز جو ہے نا وہ میرج ہال وغیرہ بن گیا، جو سنیماز وغیرہ مطلب کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری لاس میں چلی گئی تھی. وہاں پہ پھر جو تھیٹر چلا، تھیٹر کے بعد میرج شادی ہال بن گیا وہاں پہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد اور فلمس پہ وہ ٹیکس آنا شروع ہو گیا اور جو کہ کیا لو کہ فلم اس کی جو اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیا تھا. اچھا مین جو لاس کا وہ سین تھا نا کہ فلم بنانے کے لیے پیسے چاہیے تھے، پاکستان کے پاس وہ نہیں تھے. ایکٹرز چاہیے تھے، پاکستان کا کوئی بندہ اس چیز میں اس کو برا سمجھتا تھا، کوئی بھی چیز کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ وہ ایکٹر بنے یا کوئی ڈائریکٹرنگ یا کچھ بھی اس طرح کا کام کرے. ٹھیک ہے، کہ اسلام میں یہ چیز غلط سمجھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز میں تھا بڑا مشکل سمجھو کہ کوئی ایک آدھا بنتا تھا تو مگر کہ وہ بھی پھر کامیاب نہیں. اگر وہ بنتا تھا تو پھر پیسے تو سارا کچھ کیا ہے جب ڈیوائیڈ ہوا نا تو ساری چیزیں ڈیوائیڈ ہوئی، سنیماز بھی ڈیوائیڈ ہوئے، سارا کچھ ڈیوائیڈ ہوا. تو جو پاکستان ہے نا اچھے خاصے لاس میں آ گیا. فلم انڈسٹری پاکستان کی بالکل بند ہو گئی تھی. یہاں تک کہ وہ جو اس کے سنیماز تھے نا، جو سنیماز گھر تھے وہ سارے جو کیا تھے وہ ہال وغیرہ بنا دیے گئے، شادی ہال. نیکسٹ ہے لیسن نمبر 41. اس میں کیا ڈاکومنٹری فلم وہ جس پہ ریئلٹی بیس ہوتی ہے، اس میں فیکٹس نے کچھ سکھایا ہے، کچھ نہ کچھ یہ اس طرح کا ہوتا ہے. اچھا ان کی آگے سے مزید ٹائپس بتائی ہوئی ہے. یہ جو ہے نا چینل جو ہے نا ریگولر نہیں تھی چینل. ٹھیک ہے، اچھا اس کے جو ہے نا میگزینس وغیرہ بھی چلے جیسے کہ ماہنو. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لو کہ اچھا اس کی ٹائپس ہیں. ان کی ٹائپس کیا ہیں؟ ایک ٹورزم جس میں ٹور وغیرہ کے بارے میں کنٹریز کی بیوٹی وغیرہ دکھائی جاتی تھی، اور فلمز تھیں یہ ساری. ٹھیک ہے، آرکیونالوجیکل کہہ لو یہ ہسٹری بیس تھی. اس میں مہنج دارو ہرپا اور ٹیکسائلا کے وغیرہ میں ہسٹری وغیرہ بتائی جاتی تھی. آگے پرسنالٹی بیس قائد اعظم علامہ اقبال مزید ڈفرنٹ پرسنالٹیز کے بارے میں بتاتے تھے. سائنٹیفک اس میں بچوں کو کچھ نہ کچھ سکھانا، ریسرچ وغیرہ. سوشل اینڈ پولیٹکس اس میں سیاسی اور سیاست معاشرے کے وغیرہ بتانا. پروپیگنڈا دشمنوں کے بارے میں آئیڈیولوجی نظریہ وغیرہ سارا کچھ پیش کرنا چاہیے. مائکرو فلمس تھی، پہلی چھوٹی فلمس تھی جو ایک مشین ہوتی تھی فلمس، ان میں ڈال کی موویز دیکھی جاتی تھی. یہ شارٹ فلمس تھی، ایزی ٹو کیری تھی یہ. اچھا نیکسٹ ہمارا لیسن نمبر 42 ہے. اس میں کیا، اس میں کمپیوٹر کی نا ہسٹری تھی بہت زیادہ جو کہ بہت لینتھی تھی. اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہسٹری ڈیٹ امپورٹنٹ نہیں ہوتی، ڈیٹ نہیں آتی ہوتی، اگر آئے گی بھی تو تھوڑی بہت یہ دیکھ لیں جو امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، اچھا پہلا ہے کہ پہلا پروگرامیبل کمپیوٹر بنا، پھر بعد میں ایک سب سے بڑا کمپیوٹر، پھر ٹرانزسٹر، پھر چپ اور چھوٹا فاسٹ. ٹھیک ہے، آرپا نیٹ انٹرنیٹ اس کے بعد آیا. آرپا نیٹ یہ کب آیا؟ 1969. مائکرو پروسیسر چپ اور فلاپی ڈسک وغیرہ بنتی گئی. پھر ایپل پی سی آ گیا، پھر گھر کا کمپیوٹر وغیرہ بنا. پھر آئی بی ایم مطلب کہ انٹرنیشنل بزنس مینوفیکچر مشین وہ تھی، کمپنی تھی یہ. ٹھیک ہے، اور ایم ایس ڈوس ونڈوز وغیرہ. ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ. اس کے بعد ہے 1960 میں یو اے ٹی لاہور میں جو ہے نا پہلا بڑا کمپیوٹر بنا. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ ہمارا لیسن نمبر 43 ہے. اچھا نیکسٹ ہے لیسن نمبر 43.
اب اس کو دیکھتے ہیں، یہ کمپیوٹر اینڈ اس کے امپیکٹ ہے، امپیکٹ آف کمپیوٹر اس کا نام ہے، ٹھیک ہے، اس چیپٹر کا. اچھا چینجنگ کیا آئی؟ چینجنگ یہ آئی کہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ ہے نا سب لوگوں کی زندگی آسان کر دی. آگے سے اس کا استعمال اتنا زیادہ ہو گیا نا کہ لوگ ڈیلی کا 1 گھنٹہ تو منیمم جو ہے نا لگاتے ہی لگاتے ہیں اس کے اوپر، کمپیوٹر کے اوپر لگانے لگ گئے. کمپیوٹر کی بات ہو رہی ہے، موبائل کی نہیں. موبائل پہ تو بے انتہاشا جو ہے نا یوز ہوتا ہے سارا دن. اب جو 1 hour جو تھا نا وہ ڈیلی کا لوگ یوز کرنا شروع کر کمپیوٹر کے اوپر. بٹ کہہ لو کہ نا، اور جو اگر ہفتے کا حساب لگاؤ تو 28 پر ہو، ٹھیک ہے. اب اس کے فائدے کیا ہوا؟ ٹیکنالوجی نے سب انسانوں کی زندگی آسان کر دی، پڑھائی کے لحاظ سے، ایگریکلچر کے لحاظ سے، ہر کام کے لحاظ سے نا آسان سے آسان ترین کر دی، ٹھیک. اور اس کے نیو ڈیوائسز کیا ہیں؟ پہلے صرف کی بورڈ اور ماؤس تھا، پھر بعد میں کیا ہوا کہ اس کے لیے وائس کیمرا اور دوسرا گلوز وغیرہ ٹیکنالوجی، ٹچ سسٹم، اور ٹوٹلی جو ہے نا جوائے اسٹکس، اور کیا لو ڈفرنٹ اسپیکرز، لاؤڈ اسپیکرز، اور دوسرے ٹوٹلی جو کمپیوٹر کی باقی آئٹمس تھی نا وہ بڑھتی گئی. تو یہ کیا آسانی اور آسانی اور ٹیکنالوجی بڑھتی گئی، ٹھیک ہے. اور نیکسٹ کہہ لو پلیجرزم. اس میں کہہ لو کہ یہ تھا کہ لوگ جو ہے نا انہوں نے کاپی پیسٹ کیا بجائے خود محنت کرنے کے ایگزامز میں، اور ہر لحاظ سے کیا مٹیریل اٹھایا انٹرنیٹ سے اور ڈال یوز کر لیا. بٹ یہ خود محنت، جب تک ہم خود محنت نہیں کریں گے تو پھر کیا ہے؟ جو محنت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے سورس اٹھایا. سورس اگر اٹھایا بھی ہے نا تو اس کو اس طرح یوز کرو کہ آپ کو وہ ہر ایک چیز پتہ ہونی چاہیے وہ کیا ہے، کیسے کسنا. اکثر لوگ صرف پلیجرزم اٹھایا اور ڈال دیا. دیکھیں لوگ اسائنمنٹس بنوا لو اس طرح کے، اٹھایا مٹیریل اٹھایا انٹرنیٹ سے اور پیسٹ کر دیا، کاپی پیسٹ، ٹھیک ہے. یہ چیز غلط ہے، ٹھیک ہے. جب اس کو سمجھو، اس کی کمپیوٹر سے صرف اور صرف ہیلپ لو کہ آپ ہم اس سے بھی اگر اسائنمنٹ یا انٹرنیٹ کا سورس اٹھا لیا وہ بھی دیکھ لو، اپنا بھی دیکھ لو. پہلے اپنی بناؤ، پھر اٹھا اس کا چیک کرو انٹرنیٹ کا، پھر جو جا کے دیکھو کہ آپ کی کیا مسٹیکس نکل رہی ہے وہ کلیئر کرو، ٹھیک ہے. اس طرح خود کا بھی جو سیکھا ہے وہ بھی اپلائی ہو جائے گا، اور یہ چیز بھی کلیئر ہو جائے گی کہ آپ کو کتنا آتا ہے کتنا نہیں آتا. اب نیکسٹ ہے ابسینس مٹیریل. اب کہہ لو کہ نا اچھا انٹرنیٹ کے اوپر نا بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بیڈ ہے، بچوں کو نہیں دیکھنی چاہیے، جو کہ انٹرنیٹ پہ ایزیلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے. مین مقصد یہ ہونا چاہیے کہ کنٹینٹ جو ہے بچوں کا الگ ہونا چاہیے اور بڑوں کا الگ ہونا چاہیے. وہی بچے دیکھ رہے ہیں وہی بڑے دیکھ رہے ہیں تو یہ نہیں، ٹھیک ہے. یہ چیز نہیں، غلط ہے، ٹھیک ہے. آگے ہے لائی اینڈ چیٹ. اچھا چیٹ کے اوپر لائی، اتنا انتہا کا جھوٹ بولا جاتا ہے نا، لوگوں کو فراڈ میں کیا جاتا ہے. اچھا اسٹرینجرز کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے، اور بہت سی چیز چلنا شروع ہو گئی تھی، ٹھیک ہے. اب تو اس چیز کا اندازہ آپ لوگ جس جنریشن میں رہ رہے ہیں آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ لائیو ٹک ٹاک اور پتہ نہیں کیا کیا سب کچھ ہے. مگر اس دوران بھی اسٹارٹنگ میں تھا تھوڑا بہت، اتنا نہیں، مگر اب تو حد سے زیادہ ہی بڑھ چکا ہے یہ چیزیں ساری، ٹھیک ہے. نہیں پتہ چلتا کون سچ ہے کون جھوٹ ہے، اس حد تک لوگ انوالو ہو چکے ہیں. آگے وائلنٹ گیمز. اچھا گیمز جو ہے نا وہ اس حد تک بچوں کو حد سے زیادہ جو ہے نا بچوں کو کیا کر رہی ہے کہ بچوں کو جو ہے نا حد سے زیادہ کہہ لو کہ نا ایڈکٹ کر رہی ہے، کہ بہت زیادہ ٹائم جو ہے اس میں. اور جب گیم بچے زیادہ کھیلتے ہیں نا بچوں میں کیا اگریسونیس، ہر ٹائم لڑنا، اور یہ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. گیم ریس، اگر کار کی کوئی گیم کھیلا اس میں ریس، بچوں کو ہوتا ہے کہ میں ہر چیز میں ریس کروں، کہ میں جیت جاؤں، میں یہ کروں. تو اس کو یہ ٹالرنس وغیرہ سب کچھ، اس کے مینرز وغیرہ بچہ بھولتا جاتا ہے گیم کھیلنے کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے. کوڈ آف ایتھکس. اچھا یہ ہے نا ESRB. اب یہ جو ESRB ہے نا اس کا جو ہے نا اس کی ایبریویشن یہ لاسٹ ٹائم پیپر میں آئی تھی، ESRB اور WWW، ٹھیک ہے، 3 دفعہ W. اچھا ESRB کا جو اسٹینڈ فور ہے نا ایبریویشن کیا ہے یہ آیا تھا، تو یہ ہے انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر ریٹنگ بورڈ. امپورٹنٹ ہے، آپ یاد کریں، میں یہاں لکھنا بھول گئی تھی، میں نے لکھا نہیں تھا تو مگر مجھے اب یہ دیکھ کر یاد آیا کہ یہ لاسٹ ٹائم جو ابھی ریسنٹلی پیپرز ہوئے ہیں نا، جیسے کہ جو لاسٹ ٹائم ابھی پیپر گزرے لاسٹ سیمسٹر کے، اس میں یہ آیا تھا ESRB انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر ریٹنگ بورڈ. ایبریویشنز بھی، اچھا ایبریویشنز بھی وہ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. 2 شارٹ کوشچنز ایسے آئے تھے جس میں جو ہے نا یہ پوچھا گیا تھا. اور WWW آیا تھا، 2 ایبریویشنز آئی تھی، ESRB اور WWW. ان کی ایبریویشنز بتاؤ. یہ شارٹ کوشچن میں آیا تھا 3 نمبر کا. ESRB انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر ریٹنگ بورڈ. آپ بیشک کسی پیج پہ لکھ لیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ لاسٹ ٹائم بھی یہ کہا تھا کہ جب بھی آپ میرا لیکچر لے رہے ہوتے ہیں پین اور پیج اپنے ہاتھ میں رکھ لیا کریں اور اس کو ساتھ ساتھ نوٹ ڈاؤن کیا کریں. اگر ورلڈ وائڈ ویب، WW کا ہے کہ ورلڈ وائڈ ویب. اچھا نیکسٹ ہے کوڈ آف ایتھکس. اچھا یہ کوڈ آف ایتھکس انہوں نے اس لیے بنایا تھے کہ جو ہو رہے تھے نا کہ ڈیجیٹل کرائمز اور اسٹاکنگ وغیرہ یہ سب کچھ اس کو روکنے کے لیے انہیں رولز بنائے تھے کہ ایتھکس ہوں گے، ہر چیز کے رولز ہوں گے جن کو فالو کیا جائے گا، ٹھیک ہے. جیسے کہ کوئی غلط یوز نہ کرے کمپیوٹر کا. جیسے کہ انٹرنیٹ فراڈ
کہ مطلب کوئی فراڈ وغیرہ نہیں کرنا پیسوں کے لحاظ سے، اکاؤنٹ کے لحاظ سے، یا پھر کسی اور کے لحاظ سے کسی اور کا نام لگا کے کوئی چیز بیچنی نہیں ہے، خریدنی نہیں ہے، یہ سب کچھ ٹھیک ہے. تو جو اور اس کے بعد نیکسٹ کہہ لو کرمنل تھریٹس کے کسی کو جو ہے نا کسی کے بارے میں کوئی ہارمفل تھریڈنگ یا دھمکیاں وغیرہ نہیں دی جائے گی کہ میں تمہیں مار دوں گا یہ سب کچھ ٹھیک ہے. آگے اسٹاکنگ یہ ہے کہ کوئی ہراسمنٹ وغیرہ آن لائن نہیں ہوگا، کوئی کسی کی پکچر لیک نہیں ہوگی، اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں ہوگا ٹھیک ہے. آگے تھریڈنگ ای میلس مطلب کہ کوئی اس طرح کی گالی گلوچ والی یا کوئی دھمکی دینے والی ای میلز بھی نہیں سینڈ کر سکتے. ابھی بھی ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی بھی ای میل ایسی ہو یا کوئی بھی میسج ایسا ہو کہ اس میں دھمکیاں دی جائیں اور بہت سخت وہ ہونا، تو خود بخود ایکٹ کر لے لیتے ہیں اس بارے میں. نیکسٹ ہے چائلڈ پورنوگرافی. یہ ہے کہ بچوں کو حد سے زیادہ جب کوئی چیز موبائل دیا جائے نا، چلو حد سے زیادہ بھی نہ دیا جائے. جب میں نے آپ کو بتایا کہ 2 کانٹینٹ الگ الگ ہونے چاہیے، بچوں کا کانٹینٹ الگ اور بڑوں کا کانٹینٹ الگ، بٹ کیا ہے کہ بچے بھی وہی چیز دیکھ رہے ہیں، بڑے بھی وہی چیز دیکھ رہے ہیں، بڑے بھی وہی، چلو بڑوں کے تو سمجھ میں آتا ہے مگر بچے بھی غلط چیزیں دیکھ لیتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹھیک ہے. آگے آن لائن گیملنگ. آن لائن گیملنگ کہہ لو، آن لائن گیملنگ کہیں گے جوا وغیرہ، شرط لگانا. آن لائن کی بھی بہت سی چیزیں چل رہی ہیں اور اب تو بہت زیادہ ہی ہو گئی، اس ٹائم بھی چلتی تھی ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک کریڈٹ کارڈ فراڈ، یہ ان کے اکاؤنٹ وغیرہ کا کوئی فراڈ کرنا، آئیڈینٹی تھیفٹ، کسی کی آئیڈینٹی چرا لینا اور اس کو مس یوز کرنا. اب نیکسٹ ہے ہمارا لیسن نمبر 44. یہ واٹ از میس میڈیا. میس میڈیا جو ہے نا پبلک اور کہہ لو گورنمنٹ کے درمیان ایک پل ہے، برج ہے ٹھیک ہے، جو ان کی گورنمنٹ کیا کر رہا ہے وہ لوگوں کو بتاتا ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے فنکشنز کیا ہے؟ اس کے فنکشنز یہ ہوتے ہیں کہ یہ ہیلپ کرتا ہے پالیسیز بتانے کے لیے عوام کو، یہ پالیسیز بن گئی ہے، یہ سب کچھ ٹھیک ہے. اور اوپینین پبلک کی گورنمنٹ تک پہنچاتے ہیں، اور جو ہے نا کرائم وغیرہ ایکسپوز کرتے ہیں اور کرپشنز وغیرہ بتاتے ہیں. اور اس کے بعد سیٹ ایجنڈا وغیرہ کہہ لو کہ نا جو بھی چیز ایشو ہو رہا ہے جو بھی وہ ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے. آگے پرابلمس کیا ہے کہ پرابلم یہ ہے کہ ہر بندے کو رائٹ ہے کہ اس کو نا جانے، ہر انفارمیشن کو جانے ٹھیک ہے. اب ایک رپورٹ تھی جو لیاقت علی خان نے ڈھاکہ میں دی تھی، وہ یہ تھی کہ ہر بندے کو رائٹ ہے کہ وہ نا ہر قسم کی نالج جانے گورنمنٹ کے بارے میں، کوئی بھی چیز اسے چھپائی نہ جائے ٹھیک ہے. گورنمنٹ کو پتا تھا، گورنمنٹ کا یہ چیز پتہ نہیں وہ چھپاتی تھی عوام سے. ابھی بھی یہی حال ہے، کتنا کچھ ہے جیسے کہ ہماری جو پولیٹیشینس ہے کر رہے ہیں، کیا خرید رہے ہیں، کیا رکھ رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، سب کچھ اب ہم سے چھپایا جاتا ہے ٹھیک ہے. یہی بات ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مسائل اور چیزیں جو ہم سے چھپائی جاتے تھے، مگر اب تو آج کل کے جو اینکرز ہو کہنا ہے تو وہ تو بھائی اللہ ہی حافظ ہیں، تو کوئی بھی چیز چھپی نہیں رہ سکتی آج کل کے دور میں ٹھیک ہے، سامنے آ ہی جاتی ہے. یہی بات تھی جو نہ ان سے چھپائی نہ جائے ٹھیک ہے. آگے پھر جو 1980 میں یونیسکو ایک وہ تھی آرگنائزیشن ہی کہہ لو، اس نے کیا ہے سارا کچھ کنٹرول جب کیا ہوا تھا نا، تو کہہ لو اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ایکول رائٹس میڈیا کو ملے گا ہر چیز کا اس لحاظ سے. آگے سینٹ نے یونیسکو نے 9 پوائنٹ بتائے تھے. کیا 9 پوائنٹ بتائے تھے؟ کہ میڈیا کو بیلنس رکھا جائے گا، برابری ہوگی ٹھیک ہے، اس میں کوئی مونوپولی مطلب کوئی بھی کوئی پرائیویٹ کمپنی کا مالک یا مونوپولی کہہ لو کہ کوئی بھی ہر چیز کو کوئی پرائیویٹ سیکٹر کنٹرول کرے، وہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. کوئی گورنمنٹ وغیرہ کوئی نہیں کنٹرول کرے گی. بیریئر وغیرہ سارے ریموو کر دیے جائیں گے، اور سورس وغیرہ چینل وغیرہ کو انفارمیشن دی جائے گی ٹھیک ہے. اور فریڈم دی جائے گی پریس کو، جرنلسٹ کو ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ان کو وہ دی جائے گی. یہ 9 پوائنٹ امپورٹنٹ ہے، لانگ میں آ سکتے ہیں، 5 یا 4 تو آپ لازمی یاد رکھیں ٹھیک ہے. اچھا، فریڈم آف جرنلسٹ ٹھیک ہے. اس کے بعد کنٹری شوڈ بی بلڈ آن دیئر اون میڈیا سسٹم. جو کنٹری ہے نا وہ بلڈ کرے گی دیکھیں میڈیا سسٹمز کے مطابق، جو کوئی بھی کام کرے، کچھ بھی کرے گی تو میڈیا کا نظام دیکھے گی کہ اس کو انفارمیشن پہنچانی چاہیے. ڈیولپمنٹ اور ڈیولپنگ کنٹریز جو ہے نا وہی ڈیولپنگ کنٹریز کی ہیلپ کر سکتی ہیں، کرنا چاہتی ہیں ٹھیک ہے. اس کے بعد ریسپیکٹ کرے گی کنٹریز کے کلچرز کی آئیڈینٹی وغیرہ کی. آگے یو کے اینڈ یو ایس آر اگینسٹ ٹھیک ہے. اچھا، یو کے اور یو ایس جو تھا نا، یو ایس جو تھا وہ اس کے خلاف تھا اس پوائنٹس کے ٹھیک ہے. مطلب انہوں نے بھی کیا کیا تھا، یو ایس نے جو ہے نا 1948 میں اور 1985 میں جو ہے وہ یو کے لیفٹ کر دیا تھا یونیسکو کے ساتھ ٹھیک ہے. یہ پلان اس لیے سکسیسفل نہیں رہا، تو یہ رولز نہیں مانے گئے ٹھیک ہے. اب نیکسٹ ہے لیکچر نمبر 45 جو ہمارا فائنل لیکچر ہے. امید ہے پچھلے آپ کو سارا سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ پی ایف یو جے. اچھا، ایبریویشنز میں آپ کو بتاؤں، ایک وہ ای ایس آر بی اور ڈبلیو کی ایبریویشنز آئی تھی. اس کے علاوہ یہ 3 آئی تھی، پی ایف یو جے اور سی پی این ای اور اے پی این ایس. ان کی 3 آئی تھی، ان میں سے کوئی بھی آ سکتی ہے کہ اس کی ایبریویشنز بتاؤ شارٹ میں ٹھیک ہے. آپ نے لازمی بتانی ہے ٹھیک ہے. ان کا اچھے سے یاد کرنا ہے. پاکستان فیڈرل یونین جرنلسٹ، اور سی پی اے کا کونسل پاکستان نیوز ایڈیٹر ٹھیک ہے. اور اے پی این ایس مطلب آل پاکستان نیٹ ورک سسٹم. اچھا، اب نیکسٹ کہہ رہے ہیں کہ فلم جو ہے نا پروڈیوسر ایسوسیشن. اچھا، اس میں کیا چیز تھی کہ فلم اس وجہ سے ناکام اور کمزور رہی فلم انڈسٹری، کیونکہ اس میں باڈی آف فلم انڈسٹریز نہیں تھا. کیا تھا؟ فائنینشیل ایشوز تھے، بہت سے ایشوز جو ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں یہ سارا کچھ ٹھیک ہے. ٹی وی چینل ایسوسیشن، اسمال ٹھیک ہے. اچھا،
اچھا ٹی وی چینلز کو ایسوشیٹ کیا کہ مطلب کہ کہہ لو کہ نا جو یونین وغیرہ تھے نا پرائیویٹ چینل چلنا شروع ہو گئے جیسے کہ جیو نیوز اور سب کچھ، اور سب کو پروٹیکٹ رائٹس کے تھرو کیا گیا.